ਦੂਸਰਾ ਅਮਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ਦੇ मतलब उस दायरे ਦੇ ਵਿੱਚ। फिर वो एक दिन ना एक टॉपिक ये वाला छिड़ गया तलत साहब के होते हुए। अब उधर जो है वो बाकी दीगर मरज़ई जो है वो भी बैठे हुए थे, तो हमने बारी बारी उनसे पूछा कि आप मिर्ज़ा साहब को, चूँकि उन्होंने लिखा हुआ है इस तारा के रंग में, उन्होंने बोला है कि खुदा ने जो मेरी फजीलत बयान की है वो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम से भी बढ़ के है। रूहानी तौर पे जो उन्होंने कहा है अंत मिन्नी बिमंजिलती वालदी वाला, दूसरी जगह पे औलादी का लफ्ज़ आता है। तो हमने कहा ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं बिमंजिलती, उस मुकाम पे है मेरे औलाद की। तो इसका मतलब है कि मिर्ज़ा साहब जो है वो तस्लीम करते हैं कि खुदा का कोई ना कोई बेटा है, जिसके मुकाम पे जो है वो उनको ख्वाहिश किया जा रहा है। तो मतलब आप जो तावील करते हैं इस तारा के रंग में, बात तो वही है ना जो क्रिश्चियन करते हैं। क्रिश्चियन कह देते हैं जी वो भी रूहानी तौर पे जो है वो फुली मैन गॉड है, खुदा का कलाम है जो मुजस्सम हुआ है। मैंने कहा यही बात जो है वो आप मिर्ज़ा साहब के लिए मानते हैं, फिर आप में और क्रिश्चियनिटी में फ़र्क क्या है? मतलब फिर किस हक़ से आप कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, हमारे सारे अकायद जो हैं वो मिलते हैं, हम कलमा पढ़ते हैं? तो आप तो सीधे सीधा कुरान की आयत की नफ़ी कर रहे हैं कि कुरान में तो अल्लाह ने सीधा जो है वो नफ़ी की हुई है कि खुदा की शान के लायक ही नहीं है, वो पाक है, उसके लिए बेटा नहीं हो सकता क्योंकि उसकी बीवी नहीं है। फिर आप एक और नया मनगढ़ंत अकीदा बनाते हो, चूँकि हम देखते हैं लोगों को बग़ैर माँ बाप के कोई पैदा नहीं हो सकता, लिहाजा हम ये कहते हैं कि ईसा इब्न मरियम का भी जो है वो कोई ना कोई बाप है। कौन है हमें नहीं पता। हालांकि ये अगर हम लिटरेचर उठा के क्रिश्चियंस का भी देख लें, क्रिश्चियन इस बात को तस्लीम करते हैं, उनके लिटरेचर में मौजूद है कि ईसा जो है वो खुदा की रूह है, खुदा का कलाम है, और उसका जो है रूहानी तौर पे या वैसे डायरेक्ट ही ले लें खुदा ही उसका बाप है, और बेशतर जगह पे मेंशन भी है। तो फिर इनके अकीदे में और उनके अकीदे में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए हम मसीही हैं ना। मसीही कौन से? हम मसीही हैं, कौन मसीही से? मोहम्मदी मसीही हैं। नहीं, एक तो मसीही मरज़ई भी है ना, चूँकि मिर्ज़ा साहब ने लिखा है कि कुरान में मेरा नाम भी जो है वो मसीह इब्न मरियम रखा गया है। जी, तो आप कौन से मसीही मरज़ई या मसीही हज़रत नहीं, ईसा जो वाले को मिर्जा बता साहब रहे ने हैं? जैसा मसीही कहा है वो उस तरह के मसीही हैं ना, हम क्यों हमने मसीह को माना है। और वो जो मायदा था जिसके मतलब फरमाया था कि आखिर वालों के लिए भी ईद होगा और हमारे लिए भी, तो वो आखिर वाले जो हैं वो हम लोग हैं जिनके लिए वो ईद है, वो मायदा। अच्छा इमतिहान साहब एडे अच्छा वो उधर भी आप आखिर वाले हैं, हज़रत ईसा के आखिर वाले भी हैं, व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हकू बिहिम, उसमें भी आखिर वाले आप हैं? जी, वो एक ही आखिर वाले हैं दोनों। मतलब दो कश्तियों पे सवार हैं? नहीं, हम तो आप बेशक 10 कश्तियाँ बना लें, हम सब में सवार होंगे। नहीं, ये कोई बात बनती नहीं है ना। वो तो उधर हम जो है कृष्णा कह वाली किश्ती में भी सवार हैं, हम जरतश्त वाली किश्ती में भी सवार हैं, रुदर गोपाल भी हमारा ही किश्ती है, गायों का जो और कश्ती नूह किश्ती नूह भी हमारी है, जिसमें और हमारा मिर्ज़ा साहब का एक नाखालिफ औलाद भी था, गैर साले जाता, वो जैसे हजरत नूह का एक गैर साले बेटा था, इसलिए मिर्ज़ा महमूद जो है वो मिर्ज़ा साहब का गैर साले बेटा है। नहीं, बेसिकली चौहान साहब बात ये हो रही है कि ये बातें जो हैं वो किसी लिटरेचर में मौजूद नहीं है। तो हम कब कहते हैं? हमने कहा है कभी? हम तो नहीं, कहते हैं जो बात उसने कहा कि मेरा बेटा जो है वो एक लानती मौत कबूल करे सलीब पर, और वो जो सारे गुनाहों का बदला अपने गले में डाल के तो फिर मेरे पास आके दाहिने मेरे हाथ बैठ जाए। तो हम कहते हैं कि इस तरह का कोई बेटा नहीं खुदा का कि जो इकलौता बेटा है, बल्कि हम कहते हैं तमाम लोग जो खुदा ताला से मोहब्बत करने वाले हैं, जिनसे खुदा मोहब्बत करने वाला है, वो सब के सब खुदा के बेटे हैं। ऐ हमारे आसमानी बाप, आज का रिस्क हमें दे। हम तो ये दुआ करते हैं क्योंकि वो हमारा रूहानी बाप है। मैं कह रहा हूँ यहाँ तक आपकी और क्रिश्चियनिटी में कोई फर्क तो नहीं है ना। आगे मजीद बहुत डिटेल पे फर्क है। अभी हम हमने कहा कि कफारा का कोई अकीदा हमारे पास है, सलीबी नहीं, मैं लानती मौत सिर्फ का यहाँ तक अकीदा कह हमारे रहा पास हूँ है। कि रूहानी तौर पे आपके यहाँ भी खुदा का बेटा मौजूद है, ये क्रिश्चियनिटी के यहाँ अगर भी ईसाई कहते हैं कि वो रूहानी बेटा लाएं, किसी ईसाई को जो कहे कि मेरा, वो अगर ईसाई नहीं, को रूहानी बेटा मानता है तो वो तो ईसाइयत का इनकार कर रहा है।
وہ تو کہتے ہیں دیکھیں اکلوتا بیٹا ہے اس کا. مسئلہ نہیں ہے ادھر وہ آپ نے سنا ہوگا جوزف بھٹی کو سنا ہوگا، اس کے بعد جوزف حضرت بھٹی نور عیسائی ہے، ہے ہی نہیں ہے، اس کا کوئی اپنا حضرت عقیدہ ہے. اس ناصری کا ہے، عیسائیت سے کوئی ٹھیک ہے. تعلق نہیں. دیکھیں ابھی آپ دیکھیں، آپ تو نہیں فتویٰ لگائیں گے نا ان کے اوپر کہ وہ ہم کرسچن لگائیں ہے کیوں نہیں یا لگائیں گے، ہماری مرضی، ہمارا منہ ہے، ہم مطلب جس پہ مرضی فتویٰ لگائیں گے. مسلمان کا معیار بھی آپ نے طے کرنا ہے، ہاں جی کرسچینٹی کا معیار بالکل، بھی آپ نے عیسائیت کا طے بھی ہم کرنا نے طے کرنا ہے، مسلمان کا بھی ہم نے طے کرنا ہے، یہ ہماری مرضی ہے. ہے. عیسائیت آپ کا مذہب ہے؟ ہمارا مذہب نہیں، لیکن ہم بتائیں گے کہ عیسائیوں تمہارے انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے. کوئی عیسائی آج کہ نہیں میں بادشاہ نہیں ہے اس کو نا، مانتا، ہم کہیں یہ گے بے تم نہیں تاج، مانتے، تم عیسائی نہیں ہو. یہ نہیں بے ہے، تاج بادشاہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی بھائی. عیسائیت کا عقیدہ بھی آپ نے بتانا ہے، آپ ہاں نے جی طے کرنا ہے کہ ہے. یہ بالکل بندہ ہم نے عیسائی بتانا، ہے، کیونکہ ہم یہ کہیں گے بندہ انجیل عیسائی میں یہ نہیں ہے. لکھا ہوا ہے، کوئی نہیں مانتا اس کو تو وہ انجیل کا انکار کرتا ہے نا. اسی طرح جیسے کوئی مرزائی مرزا صاحب کی بات نہیں مانتا، ہم کہیں گے تم مرزائی نہیں ہو، وہ اپنے آپ کو کہتا رہے، وہ مرزا صاحب کو ماننے والا نہیں ہوگا. نہیں، اگر کوئی کرسچن آپ کو آ کے پیش کرتا ہے جی مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ مسیح موعود کا ذکر قرآن میں آیا ہے، ہاں بالکل، کیا جواب دیں گے آپ اس کو؟ ہم کہیں گے بالکل ہے. نہیں، یہ تو آپ کہہ دیں گے، کہہ دینا کوئی دلیل تھوڑی ہے. تو بھائی کہنے تو ہو رہا سی کہ ڈنڈا لگے پہ جی وہ پیچھے. یہاں ہم پہلے کہیں گے ہاں ہے، یا اس سے ہم پہلے اس کہیں کو گے کہیں ہے، کہ کر لو جو کرنا ہے، ہم یہ نہیں. اس کہیں کا گے. ویسے بہترین جواب جو ابھی آپ نے ایک استدلال پیش کیا ہے، اس کا ہوں. بہترین جواب تو یہ بنتا ہے نا، چونکہ آپ کو میں کرسچن نہیں سمجھتا لہذا آپ میرے سے یہ سوال نہیں کر سکتے. نہیں ہم تو انجیل والوں کو بھی انجیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اگر کوئی انجیل کو ماننے والے یہ کہے کہ میں اس ٹیکسٹ کو نہیں مانتا، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، تم انجیل کا انکار کرنے والے ہو، اپنے آپ کو عیسائی کہتے رہو. ایسے ہی جیسے کوئی مرزائی کہے میں تو مرزا صاحب کو حق مہدل مانتا ہوں، میں ان کے تحریر سامنے پیش کریں گے، وہ کہے گا میں نہیں اس کو مانتا، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، تم اپنے آپ کو ماننے والا کہتے رہو لیکن مرزا صاحب کے مطابق تم نہیں ہو. تو یہ ہم اپنے عقیدہ بتائیں گے نا، اب کسی کا تو عقیدہ نہیں ہم بتا سکتے. نہیں ہمارے لیکن نظریے میں کوئی کیا ہے وہی ہم میجر بتائیں گے. فرق، چوہان بھائی میجر فرق دوسرا یہ ہے کہ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو ہے آسمانی کتاب. ٹھیک ہے. کیا جس سے آپ مرزائیت آپ کے اندر مرزائیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، وہ ہے مرزا صاحب کی 86 کتابیں. ہوں. تو کیا وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں؟ نہیں آسمانی کتابیں تو نہیں ہیں، اور ہم ثابت کریں گے کہ انجیل بھی آسمانی کتاب نہیں ہے، تورات بھی آسمانی کتاب نہیں ہے. اس طرح مرزا صاحب کی روحانی خزائن بھی آسمانی کتابیں نہیں ہیں. مرزا صاحب تو جا بجا ان کو جو آسمانی کتابیں کہتے جو ہیں. جو خدا کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کر رہا ہے باری باری اور اولاد بھی پیدا کر رہا ہے، وہ روحانی کتاب، وہ الہامی کتاب ہو سکتی ہے. کوئی کہے جی نہ ہاں ہماری الہامی، تو ہم کہیں گے جی ٹھیک ہے مانتے رہو، خدا کا کلام نہیں نہیں، ہے. بعد میں یہ بھی تو کہہ دیتے ہیں نا کہ اس میں لوگوں نے جو ہے وہ اپنی ایڈیشن کر دی ہے. ہاں تو ٹھیک ہے لہذا بھائی، جب آپ اگر نے وہ مانتے ہیں کہ دیکھیں، ایڈیشن کر دی ہے تو پھر وہ خود ہی انہوں نے مان لیا کہ وہ الہامی نہیں کتاب وہ نہیں. نہیں مانتے، دیکھیں وہ نہیں مانتے. وہ مانتے ہیں کہ لوط نے اپنی بیٹیوں سے باری باری زنا کیا، یہ الہامی کلام ہے، مانتے ہیں وہ. نہیں دیکھیں اور وہ یسوع دوسرا، کی 3 نانیاں وہ زنا کار تھی، مانتے ہیں وہ کہ اگر ہاں یہ اگر لکھا ہوا ہے. چوہان صاحب اگر صرف اگر اعتراض مانتے کی، ہیں تو ٹھیک ہے، ہم کہیں گے بھی ہاں آپ بے شک اس کو مانیں، نہیں لیکن وہ یہ کیا والی اختیار نہیں ہے نا ان یہ کے پاس. فحاشی سے بھری کتاب خدا کی کتاب نہیں ہو سکتی، آپ بے شک مانیں اس کو. چوہان صاحب اختیار نہیں ہے نا ان کے پاس، کیونکہ آپ نے جو طے تو کرنا ہے، اب وہ آپ نے تو ہم سارا کم ذمہ ہم کہہ رہے ہیں اپنے. کہ تم نہ مانو بھی، ہم کہہ رہے ہیں ہاں مانو تو بھائی. آپ کے نزدیک میں پوچھ لیتا ہوں کہ ایک ہاں جی، کرسچن ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کرسچن ہونے کے لیے کرسچینٹی پہ ایمان لانا پڑتا ہے، جو انجیل تورات میں لکھا ہوا ہے. تو وہ وہی جو ہے جوزف بھٹی جس کا میں نے نام لیا، اس کا تورات اور انجیل جو ان جوزف کے بھٹی پاس تو کہہ رہا ہے کتاب. کوئی نہیں لکھا ہوا یہاں پہ کہ یسوع لعنتی ہوا ہمارے لیے اور ہمارے گناہ لے گیا. نہیں، تو اب کیا اس کو اس نے نظر اس نہیں آ رہا بات، تو میں اس کا ذمہ ابھی دار ہوں. دیکھیں اندر نہیں جا رہے نا، کیا اس بندے نے کبھی یہ انکار کیا ہے کہ میں جو ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ کو نہیں مانتا؟ وہ انکار کرتا ہے. وہ جب میں اس کو کہتا ہوں ڈیوڈ نے باتشبہ کو اٹھا کے ننگی ناتے دیکھ لیا، اٹھا کے زنا کر کے حرامی اولاد پیدا کی، تو وہ تو نہیں اس کو مانتا، کہتے یہ درست بات نہیں ہے آپ کی. مانتا ہے وہ. وہ آپ کی درست بات نہیں ہے نا. ہاں ہاں تو ٹھیک ہے، وہ لکھا تو یہی ہوا ہے. اب وہ کہے کہ نہیں یہ بات درست نہیں تو میں اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہوں، اچھا، لیکن لکھا آپ یہی ہے. ان کی کتاب بھی پیش کرنے کا حق آپ کے پاس ہے یا ان کے پاس ہے؟ جس طرح بھئی آپ کہتے ہیں، کتاب میں ہمارے مثال سامنے دیتا ہوں نا، جس طرح لکھی اگر پڑھی موجود ہے. مرزا صاحب کی عبارات کو عامر نذیر صاحب پیش کریں تو ہاں ظاہر سی بات ہے وہ محمد ہر نذیر عبارت، صاحب تو بالکل درست پیش کرتے ہیں، مرزا صاحب کی کتاب جیسا لکھا ہوا ویسے ہر پیش کرتے ہیں، ہم مانتے بھی ہیں اس کو. پیش کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے.
قرآن کے مخالف ہے. تو وہ ان کے مطابق تو غلط ہے. ہاں بالکل یہ بھی ہم مانتے ہیں. وہ دجال کا اسی طرح آپ کے نزدیک جو آپ کرسچینٹی کی کوئی بات پیش کرتے ہیں ہوتی وہ کرسچینٹی ہی کی بات ہے لیکن آپ کے نزدیک غلط ہوتی ہے. ہاں جی. اور مرزا وہ صاحب نہیں کی مانتے. بات آپ کے نزدیک ٹھیک کرسچنز نہیں ہوتی ہے میری اور بات مانتے. اسی طرح جو بات آپ پیش کر رہے ہیں وہ کرسچنز کے نزدیک ٹھیک ہے لیکن اس کو بتانے کا طریقہ جو ہے وہ مختلف ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں وہی بالکل ٹھیک ہے؟ پھر اس کا مطلب ہے اگر جو آپ بتا رہے ہیں وہی کرسچینٹی ہے تو جو ہمیں نذیر صاحب بتا رہے ہیں وہی مرزائیت ہے. پھر ان کا سارا عقیدہ لیں جو وہ مرزا صاحب کے بارے میں رکھتے ہیں, پھر آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ کہیں پوری کرسچینٹی جو ہے وہ غلط عقیدے پہ ہے. پھر آپ دوسری طرف یہ بھی تسلیم کریں نا کہ مرزا صاحب کے جتنے بھی پیروکار ہیں چاہے وہ خلیفہ کے ماننے والے ہیں یا مجدد کے ماننے والے ہیں وہ سارے ہی جو ہیں وہ جھوٹے ہیں چونکہ انہوں نے ایک جھوٹ کو جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے, اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. پھر معیار تو نہ بدلے. جی کرے بات آپ عامر بھائی. نہیں بات درست ہے نا کہ اگر آپ نے ہی معیار طے کرنا ہے مخالف کا تو پھر جو مخالف آپ کے سب سے بڑے ادھر پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں ان کی ساری باتیں ٹھیک ہیں, کہیں وہ جتنے الزامات مرزا صاحب پہ لگاتے ہیں وہ بالکل ٹھیک لگاتے ہیں. یہی اختیار جو آپ نے اپنے پاس لیا ہوا ہے یہ کسی دوسرے کو دے کے دیکھیں نا, آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے اندر کیا ہے, کیا اصلیت ہے آپ کی. نہیں دے سکتے آپ. تو پھر یہ کہہ دینا کہ بائبل میں یہ چیز اس طرح سے موجود ہے اور ہاں بہت ساری تعویلیں ہیں نا ان کے پاس, یہ اختیار تو ان کو دیں کم سے کم. مطلب اگر وہ کرسچینٹی کو مان رہے ہیں, ان کا عقیدہ ہے, ایمان ہے, اگر ان کے پاس اختیار نہیں ہے تعویل کرنے کا تو بھائی آپ کے پاس بھی تو نہیں ہے نا. پھر آپ بھی جو ہے من و ان بات جو ہیں وہ لیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ کرسچینٹی تعویل کرتی ہے تو جو اصول ان کے اوپر آپ اپلائی کرتے ہیں اپنے اوپر بھی رکھیں کہ مرزا صاحب کے پھر وہ جتنے الہامات ہیں تعویل نہیں آپ نے کرنی. پھر آپ نے دکھانا ہے کہ بکر و سیب کہاں پورا ہوا ہے, پھر اس پہ اپلائی کریں گے مرزا صاحب کی ہی بات کو کہ میری ایک بھی پیشن گوئی جو ہے وہ جھوٹی نکلی تو میں کاذب ہوں. من و ان بات کو صرف اپلائی کریں گے یہ دکھاتے ہوئے کہ یہ بات پوری ہوئی ہے یا نہیں بغیر تعویل کے. بھائی تعویل کر کے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کالے کو سفید کر سکتے ہیں, سفید کو کالا کر سکتے ہیں. نہیں اسی طرح ابو بکر بھائی بہت سارے ہیں الہامات بغیر تعویل کے جو ہے ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. چوہان صاحب دی کال چک لو. وہ میرا ٹیلی فون آ گیا تھا. وہ بات بڑی گرم گرم ہو رہی تھی. اصل بات یہ کہ جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں نا ہم آپ کی کیوں مانیں, وہ آپ کی بھائی ہماری ہم کب کہتے ہیں آپ کی مانیں. ہم نے تو اپنا صرف ایک بتانے کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, نہ آپ کو ہمارا ماننے کی ضرورت ہے نہ ہم آپ کا مانتے ہیں. اس میں تو کوئی لڑائی نہیں ہے. ہمارے خیال میں انجیل جو ہے اور یہ جو تورات ہے یہ فحاشی ہے, فحاشی سے پورا ہے. یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا. اب کوئی عیسائی یہودی اس کو سمجھتے رہے تو ہم اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں, اس کی مرضی.
آپ کہتے ہیں جی مرزا صاحب کی کوئی پیش گوئی پوری نہیں ہوئی، ہم کہتے ہیں ساری ہوئی، تو آپ نہ مانیں، ہم مانتے ہیں، ہماری مرضی، اس میں لڑائی والی بات ہی نہیں۔ نہیں نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ بغیر تعویل کے کیا کوئی پیشن گوئی پوری ہوئی ہے؟ ہم طویل کریں یا نہ کریں وہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم یہاں نہیں تو ہو نا لیکن کہ ہم آپ کو کہیں ہاں کہ تو آپ اس کو مانیں، اچھا پھر آپ متکلم نے جھگڑا کر سکتے ہیں کہ جی متکلم نے کیوں اپنی کوئی ماننا بھائی، بات جو ہے وہ واضح نہیں تھوڑیاں لکھی چبلا کہ نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑیاں چبلا میں کیوں ماننا، ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ نہ نہیں مانیں، ٹھیک ہے، ہم کو میں کیوں صرف یہ منا رہے پوچھ رہا ہوں چوہان بھائی کہ ہیں؟ ہاں جی متکلم نے کوئی ایسی بات نہیں لکھی جو بالکل سیدھی سیدھی ہو، سمجھ میں آنے والی ہو؟ ہر جی بات ساڈا میں مطلب متکلم بڑا پیارا ہے، ہر ਉਹਦੀਆਂ بات میں دو جلیبیاں قسم کے ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ، ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਵ ਕਰਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਨੂੰ، ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ۔ نہیں، وہ تو پریکٹیکلی نظر آتا ہے کہ بغیر جلیبی کے تو پاسبل ہی نہیں ہے نا، ہاں جی کالے کو بالکل، سفید آپ ہو، جیسے کالا مرضی سفید ہو سمجھے، نہیں سکتا۔ یا تو ہے نا کہ آپ کے مطلب جو پوائنٹ ہے اس کی ہمارے لیے کوئی اہمیت ہو، ہم کہ اوئے ہوئے اے بنی اسرائیل نے یہ گل کیا کی ہے، میں کیویں اپنا منہ اینوں دکھا سکاں، بھی ہم کہتے ہیں جو مرضی اپنی طرف، کافراں تے سانوں کی پرواہ، نہیں ہمارے لیے دیکھیں، کوئی ابہام نہیں ہے مرزا، نہ بنیاد کوئی ہوتی ہے تضاد ہمیں نظر آتا ہے، نہ کوئی بنیاد ابہام ہوتی ہے نظر دلیل، آتا ہے، چوہان صاحب بنیاد ساری ہوتی ہے باتیں دلیل۔ ہمارے لیے بالکل کلیئر ہیں، کرسٹل کلیئر ہے ہمارے لیے ساری باتیں مرزا صاحب کی، ان کے تمام دعوی کو ہم مانتے ہیں، کسی دعوی کو ہم نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے، بھئی اچھا وہ اگر ہمارا دیکھیں، کہتا ہے۔ اگر صرف اگلے بندے کی بات کر دینا ہی دلیل بن جاتی تو مرزا صاحب جا بجا قرآن کی آیات کا، بائبل کی ورسز کا حوالہ کبھی نہ دیتے۔ وہ ہمارے لیے دیا نا اپنے ماننے والوں کو، نہیں، مخالفین کو بھی دیا ہے نا، صرف آپ کے لیے تھوڑی ہے۔ مخالفین کو دیا ہے، لیکن مخالفین سے جب بھی مخالفین کو انہوں نے کیوں بات مانے، کی ہے، مخالفین کی کتب میں سے ان کو حوالہ دیا ہے۔ دیا ہے، لیکن اب مخالفین نے مانا، ابھی ماننے نہ یہ تو کہہ ماننے رہا کی ہوں کسی بات کو، نہیں ہو رہی، انہوں نے ابھی اپنا صرف کام کر دیا، دلائل دے دیے، لوگوں نے پھر بھی نہیں مانا، نہیں، تو کیا یہ بات درست ہے کہ جب بھی آپ بات کرتے ہیں کسی مخالف سے تو اس کو حوالے کے ساتھ بات کرنی چاہیے؟ نہیں، ہم حوالہ مرزا صاحب کا دیتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں وہ ہے اس وقت بیسٹ سورس آف نالج، تو اگر کوئی شخص کہ جی میں تو مرزا صاحب کو اچھا اگر مانتا مرزا صاحب ہوں، اپنی کتاب میں لکھ دیتے کہ زمین کے 3 چاند ہیں تو آپ مان لیتے؟ بھئی جب ہم نے مرزا صاحب کو مان لیا تو ہم یہی مانیں نہیں گے جو نہیں، میں انہوں نے پوچھ رہا لکھا ہے، ہوں آپ سے کہ آپ نے جو تو مانا میں تو ہے وہ اندھی عقل سے کہہ مانا رہا ہے ہوں یا اس کے اگر وہ پیچھے کہہ کوئی عقل دیتے ہے؟ کہ بنی اسرائیل کی پھوپھی کی مونچھیں ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں ضرور ہوں گی، نہیں یہ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں کہ تو اگر وہ اگر کہہ کی بات دیتے تو ہیں ایسی ہے، اگر کہ تو دو ایسی سورج بات ہے، بنی اسرائیل کے 4 باپ ہیں، وہ کہہ دیتے اگر، تو ہم مان لیتے، ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے بھی کہہ دیتے کہ میرے بھی 4 باپ ہیں تو آپ مان ہاں، لیتے؟ تو بھی اگر کرنے کا کوئی ضرورت نہیں فائدہ، اگر کہہ دوں کہ فلانے کا پھوپھڑ یہ تھا فلاں، اگر ایسا کہہ دیتے، اگر وہ ایسا کہہ دیتے، ہاں، کیونکہ یہ بھی کوئی قرآن فضول بات قرآن ہے، کا جو اسلوب ہے نا، یہ کوئی قرآن میں ڈائلاگ لکھا ہے ہے، طریقہ، میں اگر وہ مثال دے کر دیتا ہوں، دیتے، مثال دے دیتا ہوں جو آپ کے اکابر کے لیے۔ آپ کوئی دیکھیں ایک منٹ کوئی اب بات کرتا معین ہوں۔ حوالہ دے کے پیش کریں، وہ تو پوچھے ٹھیک ہے، اگر وہ ایسے کہہ دیتے تو پھر میں آپ اگر کیا دے رہا ہوں کرتے؟ نا، حوالہ دے رہا ہوں، قرآن سے حوالہ دے رہا ہوں قرآن کہ سے نہ قرآن حوالہ میں دیں، مرزا صاحب کی قرآن بات ہے، قرآن آپ نہیں کے لیے ہم قرآن مانتے، حجت، ہم قرآن مرزا حجت صاحب کو نہیں ہے؟ مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن صرف مرزا صاحب نے پیش کیا، مرزا صاحب تو کا حوالہ وہ ہم مانیں گے، مرزا صاحب کی دکھا دیں، پوری قرآن کی تفسیر دکھا دیں۔ تو کیوں دکھائیں، جتنی انہوں نے کی ضروری سمجھی وہ کر دی، وہ ہمارے لیے کافی ہے، تو امام مہدی نہیں کہنا ان کو؟ ہم مہدی کہتے ہیں بالکل ان کو۔ ہاں، تو آج اگر میں نے ہدایت لینی ہے قرآن کی تو آپ مجھے اشارہ کر رہے ہیں مرزا صاحب، اب میں تو میں آیت آپ پڑھتا کو ہوں، دکھا دیں ہدایت، مرزا ہم صاحب۔ کب کہہ رہے ہیں آپ مرزا صاحب سے ہدایت لیں، ہم کہیں آپ چھوڑیں مرزا صاحب کو، امام مہربانی مہدی کیوں کہتے ہیں؟ وہ ہمارے لیے امام مہدی ہے نا، آپ کے لیے تو نہیں ہے، اچھا، آپ نے مطلب کہ لوگوں میں اس چیز کو بلاغ نہیں کرنا؟ نہ بالکل، ہم کہتے ہیں تو یہ مرزا سارے صاحب نے ہلاک ایسی کہہ شدہ دی قوم ہے، ہے ہلاک وہ شدہ قوم ہے حدیث کی مرزا تعویل صاحب، کرتے ہوئے کہ میری جو تبلیغ ہے وہ، میری جو پیغام ہے وہ زمین کے کناروں تک پہنچے گا، ہاں کیسے جی، پہنچے گا وہ؟ وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پہنچانا، اچھا، وہ بھی اللہ کی، تو میں جب قرآن سے دلیل دے رہا ہوں وہ آپ کو جو ہے وہ جو اگر والی بات ہے، آپ کا قرآن ہمارے لیے حجت نہیں ہے نا، یہ آپ خود کھول لیں، اگر آپ کے پاس کوئی نہیں، قرآن کی وہ ہمارا اپنے قرآن اکابر اسپیشل کی ہے، کوئی تفصیل اس ہے۔ قرآن کی جو مرزا صاحب نے تفسیر کی وہ ہم مانیں گے، آپ قرآن کی آیت پڑھیں گے نہیں، اپنا میں فہم پیش دیکھیں کریں وہ گے، جو وہ اگر ہمارے لیے والی قابل بات ہے نا، قبول میں نہیں، اس کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن نے جا بجا اگر استعمال کیا ہے کہ اگر ہم صدقے ایسا کر جاواں، دیتے ہیں، اگر میں ہم صدقے چاہتے ہیں۔ جاواں بکاس، میں کہہ رہا ہوں جو فہم آپ قرآن کی آیت کا پیش کریں گے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، فہم تو میں نے پیش ہی نہیں کیا، میں تو صرف تو ترجمے کی کریں گے بات نا، کر رہا ہوں۔
جب آیت پڑھیں گے تو فہم پیش کریں گے نا اپنا. نہیں، میں کوئی فہم نہیں پیش کروں گا، میں ایک آیت پیش کر دیتا ہوں ہاں کہ تو اللہ پھر کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آیت ہم پیش کر دیں، چاہتے، ہاں عربی اگر پیش والا کر دیں اور اس کے بعد چپ کر جائیں. اگر ہم چاہتے تو ہم سب کو ہدایت دے عربی دیتے. پیش کریں نا، عربی کا کیا لکھا ہے، عربی کا اچھا مطلب. عربک لگا دیں، جی میں لگا دیتا ہوں. ٹھیک. جی جی. ہاں جی. کیا جانا، چاند پہ جانا؟ بالکل واہیات خیال ہے. اچھا، آپ نے دیکھا ہے دنیا کو پہنچتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ اور بھائی جان پہ نہیں دنیا پہنچی، کوئی نہیں، انہوں نے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے فوٹو اتروانی تھی. آپ بیوقوفوں کو بتا دیا ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں، حالانکہ وہ چاند پہ کوئی نہیں پہنچا اب تک، نہ کبھی پہنچے گا. یہ تو لفظ زبردست خیال ہے. زبردست جواب ہے چوہان صاحب. جی. ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਕੱਲ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ہاں ਪਰਸੋਂ. جی. پہنچن گے کدے نہیں، ٹیلے تے کھلو کے فوٹواں لوا لین گے. ਇਹ ਟੀਲੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਦੀ. اور بیوقوف لوگ کی سمجھتے ہیں واقعی پہنچ گئے. ابھی چاند پہ بھی کوئی جا سکتا ہے، کوئی ਇਸੇ خدا. ਗੱਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਜਾਲ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ہاں ਦਜਾਲ ਨੇ بالکل ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ. ਧੋਖਾ ਲੋਕੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿੱਡੀ جلدی ਧੋਖੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. یہ سورہ ਸਾਰੇ. نحل کی جو ہے آیت نمبر 9 ہے، کہتے ہیں تو اسکرین پہ لگا دوں. لگا دیں. اچھا مجھے پتہ ہے وہ لکھا ہوا ہے. یار یہ اپنی ان کو بات ختم کر لیں، بعد میں کر لیں گے. آپ وہ والا مجھے بھیج دیں جو بھی آپ نے بتایا، وہ بھیج دیں مجھے، ان کو بات کرنی ہے. انہوں نے لکھا ہے قرائے زمہریر میں سے اوپر آدمی چلا جائے تو سانس ہی نہیں لے سکتا، تو اسی جی تو حضرت صاحب یہ حوالہ میں لے آیا ہوں دوسرے آسمان پہ اپنی اگر چل والی رہا بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. کوئی اس میں ترجمہ نہیں کروں گا، سامنے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، اور ہے. پڑھیں کیا لکھی ہوئی ہے بات. مجھے اس سے پڑھی نہیں جا رہی، آپ عربی متن پڑھ کے سنا دیں. وَعَلَى اللَّهِ قصد السبیل السبیل ومنها جائر وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ ولو لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. ہوں. ترجمہ جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ دوں. جی جی. اور اوپر اللہ تعالیٰ کے ہے سیدھا رستہ، اور اس میں سے کچھ ٹیڑھا بھی نہیں، اور اگر وہ چاہتا تو ضرور ہدایت دیتا تمہیں سب کو. صدق اللہ العظیم. تو کیا اللہ نے سب کو ہدایت دے دی ہے؟ پھر آپ آگے، میں نے کہا صرف وہ پیش کر دیں، اس کے آگے بات نہ کریں، نہیں، میں نے آگے کیونکہ ایک سوال آپ نے جو رکھا اس سے ہے. سمجھا. نہیں سمجھا ابھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، ہے، میں تو عامر رضی اگر صاحب کی سے ایک پوچھیں. مثال دی ہے کہ اگر والی پاسبلٹی نہیں ہے قرآن کے اکارڈنگ بھی، کہ سب کو ہدایت کسی دور میں جو ہے وہ نہیں ملی. یہ ایک اسٹیبلش بات ہے. تو میں نے بالکل اس لیے مرزا آپ صاحب کے نے سامنے. جی مرزا صاحب نے بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہوگا کہ سب ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. نہیں، اب میری اپنی بات اسٹیبلش ہو گئی ہے. جیسے ہم اگر کی بات کر رہے تھے کہ اگر مرزا صاحب لکھتے کہ چاند جو ہے وہ 3 ہے زمین کے، سورج 2 ہیں، تو کیا آپ نہیں. اس بات کو مان ہاں، لیتے؟ تو اگر مرزا صاحب لکھتے کہ وقاص کے 3 باپ ہیں تو کیا آپ مان لیتے؟
یار اب آپ کے سامنے دلیل رکھ دی ہے، مطلب ذاتی تو اٹیک میں آپ بھی نے اگر ہی لازم کہہ رہا کرنا ہوں نا یار، میں بھی اگر کہہ رہا ہوں، وہ آپ مان لیتے پھر؟ مطلب ذاتی اٹیک آپ نے لازم کرنا ہے، ذاتیات کی تو ہم یہ کوئی بات ذاتی نہیں کر اٹیک رہے۔ اس میں کیا ہے؟ یہ ایسی اگر کی بات ہے، یہ تو اگر فرض کر ایسا لیں، ہوتا، ایسا ہی مان لیں کہ اگر مرزا صاحب لکھ دیتے وکاس کے بارے میں یا عمر ہاں، کے بارے میں اگر ایسا لکھ دیتے تو فرض ہم کریں، تو اچھا ان چلے کو اگر ہم لکھ تو ان کو دیتے جھوٹا تو چوہان مانتے صاحب آپ مان لیتے؟ ہاں ہاں پھر ماننا تھا کہ وکاس کے ضرور 3 باپ ہوں گے، کیسے یہ نہیں ہمیں پتا، لیکن تو ہوں گے مطلب ضرور۔ آپ کے لیے قرآن اور حدیث اور باقی جو اتمام حجت اجماع جو ہے وہ سب ختم ہو گیا نا آپ کے لیے؟ پچھلی دفعہ میں یہ بات کہہ چکا ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے لیے، تو مطلب آپ کے لیے کسی قرآن کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ ہر دفعہ کا اسٹامپ پیپر تے لے کے لا دیں کتے نہیں، ایک دفعہ کہ اور ہمارے لیے بتا اس دیں، کی ہضم کوئی نہیں ہو رہی ہے حیثیت نہیں بات ہے۔ کہ چوہان محدثین، صاحب جو ہیں، مفسرین، صحابہ، میں صرف ان کے نہیں نہیں اقوال نہیں نہیں وہ ہمارے لیے مفسرین کچھ پہ نہیں حیثیت نہیں جانا، رکھتے۔ صحابہ پہ نہیں جانا، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا اچھا، کہ چوہان صاحب کے منہ سے میں نے یہ ہاں، سننا ہے کہ چوہان صاحب کے لیے صرف مرزا صاحب حجت ہیں، کہ مرزا صاحب نے جو بھی لکھ دیا ہے ہوں، اب اس بالکل، میں ہم کتنی نہ دفعہ کہہ قرآن کو چکے، لیں گے، نہ حدیث، نہ اتمام حجت، نہ اجماع، نہ قیاس، سب چھوٹ جائے گا۔ سب ختم، مرزا تو مرزا مطلب پھر مرزا۔ مرزا صاحب کی بات درست ہے کہ مرزا صاحب جہاں پر اپنے لوگوں کو جو ہے وہ جانوروں کی مثال دیتے ہیں، چونکہ ان کے خدا کا ایک نام جو ہے وہ بھی جانوروں والا ہے، تیندوا۔ تو یہ یہ بھی بات آپ کی درست ہے بات آپ کی؟ غلط ہے، یہ بھی آپ کی بات غلط ہے، لیکن چونکہ آپ جاہل مخالف ہیں، اس وجہ سے میں آپ کی بات کا برا نہیں مناؤں گا، اچھا، انہوں نے کیونکہ آپ سے یہی امید ہے۔ اپنے خدا کو تیندوے سے تشبیہ نہیں دی؟ انہوں نے کہا میرا خدا تیندوا ہے، نہیں تشبیہ دی وکاس ہے یہ نا، نا، یہ تشبیہ۔ جاہل مخالف وکاس یہ بھائی بات کرتا میں جی جی وکاس بھائی آپ کو اعتراض کیا ہے؟ اگر ملک صاحب مرزا صاحب کے متعلق یہ اعتقاد رکھتے ہیں تو میرے خیال سے تو صحیح ترین اعتقاد ہے ہی یہ نہیں، کہ میں جس کو یہ کہہ رہا مانا ہوں، ہے۔ دیکھیں عامر صاحب یہ اب جو ہے وہ مرزا صاحب کی جو تعلیم ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں، یہ جو کہ منہ سے اقرار کر رہے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کا بتائیں گے، وہ بھائی، یہ مرزا ان کی صاحب تعلیم ہے، سن لیں انہوں سن نے لیں پوری لکھا بات ہے سن لیں۔ اگر مرزا صاحب کی الرحمن الرحیم تیندوا ہے، سن یہ لیں تو آپ سن لیں نے کی ہے نا، بات ایک سن لیں، اعتراض کیا ہے، غلط اعتراض میرے جس کی بنیاد پیش کوئی نہیں۔ کرنے کا مقصد قرآن کی آیت اس لیے تھا چونکہ مرزا صاحب نے بھی جا بجا جو ہے اپنی ہی بات کو مدلل، اپنی ہی بات کو جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیات کا، لوگوں کی باتوں کا، احادیث کا سہارا لیا ہے دلیل کے طور پہ۔ اگر مرزا صاحب کی ہی بات جو ہے وہ اپنے تہیں بہت سب کچھ ہوتی تو 86 کتابوں میں کوئی باہر سے دلیل نہ موجود ہوتی، صرف یہ لکھا ہوتا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا یہ خدا کہہ رہا ہے، میرے خدا کا یہ نام ہے، میرا خدا ایسے ہے، میرا خدا ویسے ہے، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، کس طرح ہوں کس طرح نہیں ہوں، یہ اس کا آیتوں کا جواب بھی لے حوالہ، لیں، مرزا آیتوں کا صاحب نے حوالہ لکھا دینے کی ہوا ہے۔ کیا ضرورت تھی؟ ہاں جی، میں بتا دیتا ہوں، اب مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی، آپ اتنا لمبا جو کر رہے ہیں، اپنی طاقت ضائع کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ جو بات کی ہے نا، اس کی جواب یہ ہے کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ میرے دعوے کی جو بنیاد ہے نا، قرآن اور وحی ہے، اور ان باتوں کو ہم پیش کرتے ہیں، چاہے وہ حدیث ہوں یا کوئی اور باتیں ہوں، جو ان کی تائید میں ہوں، تو تائید میں جو باتیں ہیں وہ ہم ایکسیپٹ کریں گے، وہ کسی نے بھی لکھی ہوں۔ آج بنی اسرائیل وکاس کہہ دے کہ مرزا صاحب، جو بات مرزا صاحب نے لکھی وہی کہہ دے، ہم کہیں گے ہاں آپ درست کہہ رہے ہیں، یعنی جو مرزا صاحب کی تائید میں بات ہوگی نا، اگر کسی مفسر محدث نے لکھی ہے وہ ہم کہیں گے، کوئی حدیث ان کی بات کی تائید کر رہی ہے وہ ہم لے لیں گے، باقیوں کو ردی کی طرح پھینک دیں گے۔ یہ ہے مرزا صاحب کا کہنا۔ اگر عامر ندیر صاحب کوئی بات کریں صرف جو مرزا اتنا صاحب نے دیکھیں، لکھی ہم ہوئی ہے، آگے ہم چلنا اس چاہ کو رہے لے ہیں، لیں گے۔ صرف اتنا بتائیں آپ کے مرزا صاحب کے لیے قرآن حجت تھی یا نہیں؟ بالکل، قرآن اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجت تھے، بالکل۔ قرآن اور اس کا رسول، ہاں جی، لہٰذا ہاں جی۔ یہ سیم بات آپ کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے کہ جب میں آپ سے بات کروں تو میں آپ سے طلب کروں گا دلیل، جو کہ آپ کے لیے نہیں حجت ہے۔ نہیں، اب الگ الگ اسٹیپ بھی سنیں نا، جو مرزا صاحب نے قرآن پیش کیا ہے اور جو مرزا صاحب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا ہے اور ان کی حدیث، وہ ہیں ہمارے لیے حجت۔ جو آپ پیش کر رہے ہیں، جو آپ قرآن پیش کریں، وہ ہمارے لیے حجت نہیں تو مطلب ہے، پھر مرزا آپ کا صاحب جو کا پیش کردہ قرآن حجت ہے۔ امام مہدی تو پھر نامکمل ہو گیا نا، میں اگر قرآن کی تو آپ کے آپ سامنے بے ایک شک آیت، ایسا سمجھے، ہمیں سن کوئی لیں مسئلہ نہیں۔ سن لیں، میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، سورۃ تحریم کی آیت نمبر 1، اور میں پوچھتا ہوں مرزا صاحب نے اس کی کیا تفصیل کی ہے، آپ کہیں گے مرزا صاحب تو لکھ کے نہیں گئے، تو آپ کا امام مہدی تو فیل ہو گیا۔
ٹھیک ہے، آپ یہی سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے. میں کیا سمجھ رہا ہمیں تو ہوں، سمجھ نہیں رہا، میں تو بھئی دلیل ہمیں سے کیا بات فرق پڑتا ہے، آپ کا میں فیل تو کریں دلیل پاس سے کریں. بات کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس جواب نہیں ہے، تو ہاں لہذا جی، آپ کا امام اس مہدی کا تو فیل جواب ہو گیا یہی نا۔ ہے کہ جو مرزا صاحب نے تحریروں میں جس کو انہوں نے ایکسپلین کر دیا وہ ہم لیں گے، جو انہوں نے نہیں ایکسپلین کیا انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ وہ آپ پہلے مفسرین کا بھی لے سکتے ہیں جن کو میں نے ایکسپلین نہیں کیا. مثلا انہوں نے کیا مفسرین حنفی پہ عقیدہ جو ہے، حنفی عقیدہ سے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. نہیں تو جن پہلے باتوں پہ انہوں نے پہلے خود عقیدے رہنمائی نہیں میں کی. تو حدیثیں بھی آتی ہیں، اور مرزا صاحب جو ہیں وہ آپ نے خود آپ کے منہ کے الفاظ ہیں کہ مرزا صاحب چاہیں جس حدیث کو چاہیں صحیح قرار دے، جس چیز کو چاہے ضعیف. یہ مرزا صاحب کے اپنے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے حجت ہے نا۔ ہاں بالکل. اب مرزا صاحب نے صحیح ستہ میں سے کہاں لکھا ہے کہ یہ حدیثیں میرے نزدیک ٹھیک ہیں، یہ جن حدیثیں کا میرے انہوں نے نزدیک ذکر غلط ہیں؟ کر دیا، جن کا انہوں نے ذکر کر دیا وہ ہمارے اور لیے انہوں ٹھیک نے ہے. کہا ہے کہ اس میں جو زیادہ تر احادیث ہیں وہ مخدوش ہیں۔ مخدوش اور مجروح ہے. نہیں، امام مہدی کی تو ساری احادیث مخدوش اور مجروح انہوں نے کہہ دی. ہم نے کہا ہاں بالکل نہیں، درست امام ہے. مہدی کے لفظ کے ساتھ نہیں، صرف صحیح ہیں؟ صحیح ہیں اور باقی کتب کے احادیثوں کے لحاظ سے اس میں امام مہدی کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں ہاں انہوں نے مجموعہ احادیث کا ہاں. بیشتر حصے کو مخدوش قرار دیا ہے۔ وکاس بھائی معذرت، نہیں یہ نہیں انہوں نے آپ کہا. نہیں، میں جی. بتاتا ہوں اس کا حل۔ ہاں. اگر آپ برا نہ منائیں تو اصل میں چوہان صاحب بات شاید صحیح بیان نہیں کر پا رہے، یہ ملک صاحب آ گئے ہیں، یہ صحیح بیان کر دیں گے آپ کو۔ اگر کسی آیت کی یا کسی حدیث کی مرزا صاحب نے وضاحت نہیں نہ کی ہوئی، ہوں۔ وہ آپ جہاں سے چاہیں لے لیں، لیکن مرزا صاحب کی دیگر تعلیمات کے خلاف نہیں ہونی چاہیے بات۔ باقی بھی تو ہاں مرزا صاحب بالکل. کی کتابیں اور تعلیمات ہیں نہیں نا۔ نہیں، یہ عامر بھائی آپ کی بات درست ہے، تو پھر جو امام مہدی جو یہ کہتے ہیں وہ تو دعوی ختم ہو جاتا ہے نا کہ ایک شخص کو پوری، دیکھیں ایک شخص کو پوری ہدایت ہی نہیں ملی، وہ خود ہدایت پر کیسے ہو سکتا ہے جس کو خود پوری ہدایت ہی یعنی نہیں ملی؟ ایک بے ہدایتہ ہمیں بتائے گا کہ ان کو پوری ہدایت نہیں ملی. ایک منٹ تسی یہ چوہان صاحب تسی میوٹ رکھو تے چوہان صاحب اپنا ملک صاحب نو پوچھ لینے ہیں۔ ملک صاحب کی وکاس بھائی نے پنگا پایا ہے؟ یہ ملک صاحب مرزا صاحب ادھوری تعلیم دے کے گئے نے تانوں؟ نہیں، اپنے اس حال میں اس دور میں جتنی تعلیم تھی جو تھے وہ ہمیں انہوں نے بات بتا دی جو اللہ نے ہن انہیں اگر نہ بتائی. ملے قرآن دی کسی آیت دی تفسیر تو میں اس کا میں ایک اسٹیبلش کرتا سن ہوں۔ بھی لینا سوال کر کے محترم، آپ سمجھتے ہیں، آپ کا عقیدہ ہے کہ 1,24,000 نبی رسول آئے ہیں، تو کیا آدھی آدھی دے کے گئے تھے؟ اس کے بعد پھر نبی اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ کو ہم نے تفصیلاً اور کامل کتاب دی، پھر وہ کہہ رہا ہے اس کے بعد پے در پہ رسول بھیج دی، وہ کامل مکمل رسول بھی بھیجا، کتاب بھی دی، اس کے بعد پھر رسولوں پر رسول اللہ بھیج رہے، رسولوں پر رسول بھیج رہے۔ جتنی اللہ چاہتا ہے اتنی سمجھ دے، کتاب تو دے دی، پر وہ پوری کتاب کسی نے سمجھی ہے؟ نہیں سمجھی، نہیں جب سمجھی تو پھر نیا رسول مصیبت، پھر انہوں نے دین کو چھوڑ دیا، بدعتیں بنائے، پھر نیا رسول، پھر رسول۔ مرزا صاحب نے کوئی بات قرآن کے خلاف نہیں کی، ان کی باتوں کو سمجھے نا، ایک بات لے کے دوسری بات کو چھوڑ دیں گے تو یہی حال ہوگا جن کا۔ ان کی ٹوٹل تعلیم 85 کتابوں کی، اس قرآن سے میں ایک شوشہ نہ بڑھانے آئے ہوں نہ نکالیں۔ قرآن آپ کے پاس سمجھ موجود ہے، غلط سمجھ رہے ہیں تو ہم سے بات کریں، ہم بتائیں گے بھائی اس کا نتیجہ یہ ہے۔ مرزا صاحب نے جتنی تعلیم دی ہے اس قرآن پہ، اس کو جو مرزا صاحب نے فرمایا ہے اس پر جا کے لے لو، آپ کو رزلٹ ایکوریٹ مل جائے گا۔ وہ قرآن تعلیم دینے آئے تھے، جتنی اللہ نے چاہا اتنی انہوں نے دے دی، اس دور میں اتنی ہی پر اب ضرورت تھی۔ آپ اچھا، قرآن اس میں ایک منٹ عامر بھائی، ایک منٹ دیکھیں، مسئلہ یہ بڑا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ آسمان پہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، یا مسئلہ یہ بڑا ہے جو شروع سے چلتا آ رہا ہے، جس کو 1400 سال گزر گئے ہیں، سنی شیعہ کا مسئلہ؟ ان دونوں میں سے امت کس کی وجہ سے جو ہے وہ فرقوں میں بٹی ہوئی ہے اور اپنے اپنے ذاتی عقائد بنا رہی ہے؟ طلعت صاحب کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ دیکھو مسئلہ سارے ایک جیسے سے مسئلہ مسئلہ ہوتا ہے، تو انہوں نے تو نکال دیا آگے، انہوں نے تو ایک نئی جماعت بنا دی، سنی شیعہ آج مذہب کو چھوڑو، یہ اللہ کی جماعت، اس میں آ جاؤ، انہیں تو وہ مسئلہ حل کر دیا۔ ابھی آپ کو حل کرنا آتا نہ ہو، سمجھنا نہ تو گھر سے آئے تو میں تو مخالفت کرنے چلا، تو ہمارا گناہ تو نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔
آپ متقی بن جاؤ تھوڑا تھوڑا رکھ کے آٹومیٹک چلتے ہیں ہدایت نا. بن جائے. شیعت کے بارے میں مرزا صاحب نے کیا پیش کیا ہے کہ شیعت غلط ہے؟ اور یار جب اپنی تعلیم پیش کی تو سارے عقیدوں کو غلط کیا تو پیش کیا نا. میں کہتا ہوں تم آ جاؤ مجھے خدا پر میں 1000 نہ اعتراض بنا دوں تو کہہ دینا. جب بندہ اعتراض بنانے پر آتا ہے تو ہر چیز اسے الٹی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، دجل کر رہا ہوتا ہے، دجال بن جاتا ہے، سیدھی آنکھ سے کانا ہو جاتا ہے، الٹی آنکھ سے ہاتھ. دیکھو تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں. ایمان والے اسے سیدھی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اسی تصویر کو دجل اور بےایمان لوگ الٹی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. چیز ایک ہی ہے. آپ کو 1000 بندے نظر آئیں گے جو ایک قوم کے لیے تو محسن ہوتے ہیں اور دوسری قوم کے لیے دجل اور بےایمان ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اسے الٹی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جو ایمان والے یعنی سچے ہوتے ہیں اسے سیدھی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایک نہیں، لاکھوں ہزاروں مثالیں ایسے ہیں. ایک قوم کے لیے وہ بڑا ہوتا ہے لیڈر ایمان والا، اور دوسری قوم کے لیے جھوٹا دجل اور بےایمان. ابھی اس میں کیا فرق ہے آپ بتا دو؟ کیوں دونوں کو ایک ہی چیز، ایک ہی انسان 2 روپ میں نظر آ رہا ہے؟ یہ بھائی جان میں آپ کو ادھر بیٹھو، یہ 3 4 اکٹھے ہو جاؤ، 6 اور بلا لو، میں آپ کو دلیل دے کے بتاؤں گا کہ توبہ نعوذ باللہ سے خدا جھوٹا ہے، خدا ہے ہی نہیں. یہ بھی ایک بات ہے نا. تو کہنے کا مقصد ہے صرف انہیں نظر آئے گا خدا جو ایمان والے. دجل اور بے ایمانی پر میں ابھی آ جاؤں، خدا منوا کے دکھا دو، سال ٹائم ہے تجھے، میں مان جاؤں گا. تو پیارے بھائی یہ ہدایت ہوتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا جو پیغام ہوتا ہے، یہ صرف اونلی فار متقی. یہ خود اس نے بتایا ہے، میرا فیملی وہ بتا رہا ہے، یہ صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے. جو متقی نہیں ہے وہ اسی قرآن سے وہ دجل اور بے ایمانی کر رہے ہوں گے. اور وہ آپ کے سامنے مثال ہے. ہم مسلمان 100 فرقوں میں بٹ گئے. کیوں بٹ گئے ہیں؟ ہم لوگ متقی نہیں بن کے جاتے. قرآن میں متقی بن کے جائیں تو ایک ہی نکلیں. ایک مشین میں بندہ جائے تو دوسری طرف رزلٹ ایک ہی آتا ہے. جزاک اللہ. بیچ میں کوئی بات مجھے نظر نہیں آ رہی. بیچ میں کیا ہے؟ آدھا گھنٹہ تو مجھے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہے جڑے ہوئے. کیا بتانا چاہتے ہیں؟ سوال کیا ہے؟ فلانا کیا ہے؟ دماغ مرزا صاحب کی کوئی بات قرآن کے اوپر پرکھے بغیر ہم میرا نہیں خیال ہے مانتے. ਤੁਸੀਂ ਜਲਸਾ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਹਰੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਵਾਂ. آپ کا تو جو مرزا صاحب کے خلاف حق میں بات کرے جلسہ سالانہ دجل جھوٹ بے ایمانی ہے. ہاں میں مرزا صاحب کے خلاف بات کروں 1.5 گھنٹہ بھی کہ تسی بیٹھے رہو کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ہوئے ਛੋਟੀ ہوئے ਗੱਲ کیا ਉਹ ایمان ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ کی. ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਚਾਰਜ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ. ਛੋਟੀ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਤਲਤ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਕਰੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ. یار کوئی سوال ہاں ہے ان تو کی کرو. تقریر اگر کی تقریر بات شروع جو ہو بھی گئی تھی. کرنی ہے سوال تو کرو. بڑا سامنے چھوٹا رکھو. تھا. اگر یہ ہوتا کیا ہوتا میں بتاتا ہوں. اگر یہ ہوتا تو کیا بتاؤ صاحب دیکھیں، پوچھو. آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آپ کے نزدیک جو ہے مرزا صاحب ہیں امام مہدی، ہوں جو بالکل کہ رہنما ہے اور خود ہدایت پر ہے اور بالکل لوگوں ٹھیک کو ہدایت کرتا ہے. ٹھیک. اب آج اگر میں قرآن کی کوئی آیت کھولتا ہوں اور میں نے اس کی ہدایت لینی ہے ہوں تو ظاہر سی بات ہے پھر جو اس ٹائم کا امام مہدی ہے میں اسی کے پاس جاؤں گا نا. ہوں یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے نا. نہیں غلط آتی ہے. امام مہدی صاحب فوت ہو چکے. وہ آپ کو جو علم دے گئے ہیں اس وقت کے ٹھیک ہے، کسی ہاں نے. علم دے گئے، علم تک بات رکھ لیتے ہیں. ہاں وہ خود فوت ہو گئے ہیں، جو علم اب وہ دے کے گئے ہیں. اب میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں اور آپ کے امام مہدی صاحب نے اس کا علم ہی نہیں دیا، تو میرے نزدیک تو آپ کا امام مہدی جو ہے اس کو خود ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے پاس اس کا علم موجود ہی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں سارے 1,24,000 کم و بیش مسلمان نبی مانتے ہیں، ان کے پاس علم ہی نہیں تھا، ان کی تعلیم ہی نہیں ہے، وہ آپ کو نہیں سمجھا کہ یہ تو ایک مرزا صاحب نہیں سارے نبی رسولوں کو آپ نے بھون کے رکھ دیا. نعوذ باللہ. سارے نبی رسولوں کے پاس علم نہیں تھا کیونکہ وقاص کو نہیں بتا کے گئے. نہیں، یہ کوئی جواب تو نہیں آپ نے یہ دیا. جواب نہیں ہے کیونکہ سارے نبیوں کو نکالنا ہے، صرف ایک ایک مرزا لاکھ صاحب کو چوبیس کہنا ہے. ہزار انبیاء پہ اور اعتراض اٹھا مرزا دینا صاحب کی تو یہ یہ جواب ہے. سب سے بڑا سوال توبہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ آپ جو کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بن جاتا ہے. مرزا صاحب نے تو فرمایا ہے میرے پاس تو شریعت ہی نہیں ہے، میں محمدی شریعت میں ہوں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں بتا کے گئے تھے؟ ہاں ان کے دیکھیں، اب جو میں آیت پیش کروں گا
اس کا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بتا کے گئے ہیں. پھر وہ تو مانو، پھر مان لو غلط بات سن ختم لو، ہوگی. غلط سن لو. تو پھر میں آپ کے امام مہدی کو کیوں مانوں جب مجھے پہلے سے ہی ایک بھائی امام مہدی ہمارے سے. ہم نے آپ کی طرف سن کوئی لے بندہ بات، بھیجا ہے؟ سن لے بات پوری، پہلے سن لے بتائے بات، آپ سن کی لے. طرف کوئی بندہ آیا ہے جس نے آپ سنتے لو کی نا، ٹری سنتے بجائی لو، ہو بیل؟ بھائی بنی سنتے اسرائیل لو، مان یا تیری سنتے مہربانی لو. ہے آپ کے پاس ہمارے منوانے کے لیے. اس زمین کے کناروں تک آپ کی جو ہے امام مہدی کی بات پہنچ گئی ہے، لیکن اس میں نقائص ہیں نا، وہ نقائص میں بیان کر رہا ہوں. او بھائی آپ کہ قرآن میں کہ نقائص آج بیان کرتے ہو. آپ کی میں بات یہ میں ہے کہ اشارہ وہی کرتا پاؤں ہوں. کے ٹھڈے پر آپ اس قرآن کو کہتے ہو یہ ناقص ہے، اس میں بہت ساری چیزیں غلط ہیں. تو میں آپ کو استغفر کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ استغفر. نہیں مطلب بکس میں اتنا مت طلع صاحب جائیں کہ جو بات کبھی کہی نہیں ہے اس کو جو ہے وہ آپ ہمارے کو اوپر. کہ قرآن میں ہم نے کبھی نہیں کہا نقص ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط. کبھی نہیں کہا. اور یار خود کل آپ کا وہ کیا نام ہے بھگوان صاحب، کل سے بھائی اس کا 4 ٹھیکہ گھنٹے میں نے یہ اٹھایا ہے، قرآن مطلب کی بات آپ میرے سے او کر رہے یار ہیں. بات آپ اکیلے دنیا کا بندہ ہے تو جسے میں نے بات کرنی ہے؟ میں اپنی ہر ذات کا بندہ خود. اٹھ کے اپنا منہ چاہے ہوا ہمیں یہ اب میری اعتراض ہے، کوئی یہ جماعت ہے، اعتراض ہے. میری کوئی جماعت ہے، اس کا نام جماعت احمدیہ ہے. آپ رب ذوالجلال کی کہ یار یہ تو آپ کے اندر سچائی ہے. میں کہہ رہا اس ہوں کو کہ بولو اگر بنی بھگوان نے اسرائیل بھی، کہتے ہیں نہیں، ویسے اگر کہتے ہو ہم ایک ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بھگوان نے بھی یہ بات غلط کی ہے تو میں اس کی اس بات کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں. اگر وہ کہتا ہے کہ قرآن میں نقص ہے، میری جوتی کی نوک پہ ہے اس کی اچھا باتیں. مجھے یہ بتائیں، آپ کہتے ہو قرآن ہدایت ہے تو آپ قرآن نہیں سے میرے ہدایت ابھی لو نا. ابھی دیکھیں میرے اوپر دیکھیں سوال وہ نہ اٹھائیں بات جو تو سن سوال. لو یار. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، آپ کہتے ہو ہم نے صرف قرآن کو ماننا ہے. آپ نے نام بھی قرآن سے رکھا ہوا ہے، تو آپ پھر جو کہہ رہے ہو میں نے تعلیم سمجھ نہیں ہے، آپ قرآن کو خود سمجھ نہیں سکے، لوگوں کو کیا سمجھاؤ گے؟ اچھا ٹھیک. کیسی بچوں والی اب باتیں میرا کرتے ہو؟ دعویٰ نہیں ہے نا، میرا دعویٰ نہیں ہے آپ چھوڑ امام دو، مہدی. نہیں دعویٰ آپ اپنا نام قرآن سے مت رکھنا اس کے بعد. میں نے نہیں رکھا، لوگوں نے ٹرم دی ہوئی ہے. میں نے اچھا آج لوگ تک. ایک بھی ہے. ہاں آج کے بعد آپ ہمیں قرآن کی بات نہیں بتائیں گے ہم کیونکہ صرف. قرآن آپ کو سمجھ میں ہی نہیں سن آ لو رہا. یار، سن لو قرآن آپ پہلے. کو سمجھ ہی میں ہی نہیں آ رہا. ہم کہتے ہیں قرآن ہم میں آپ ہیں. جا رہے ہو، یہاں سے آپ کو ہدایت مل ہی نہیں رہی. صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ الزام آپ کا اچھا ہے. اور لوگوں کو میں یہ بھی التجا کرتا ہوں کہ پیارے جتنے بھی سامعین ہیں مجھے قرآنسٹ مت کہا کریں. میں قرآن کا صرف ایک طالب علم ہوں. میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں امام مہدی ہوں. میں ہدایت پر ہو چکا ہوں، لہٰذا اب جو ہے پورے قرآن کا جو علم ہے سب سے زیادہ مجھے دیا گیا ہے. فلاں اور فلاں. ایک منٹ یار. یہ ایسے انسان ہے کہ میں کہہ رہا ہوں مجھے خدا کا ٹاپک دے دو، توبہ نعوذ باللہ، توبہ میں خدا نہیں ہے. میں 1 سال تک انہیں رنگا رنگا کے ماروں کیونکہ میں نے دجل اور بے ایمانی کرنی. دجل اور بے ایمانی کرنے والوں کو خدا نظر آئے گا، اس کی تعلیم نظر آئے گی. یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب یہ کیوں نہیں بتا کے گئے. اور ان کو اگر 1,24,000 کم و بیش نبی رسولوں کو غلط کرنا پڑے گا، پھر ایک مرزا صاحب کو نہیں کہ وہ ایسی تعلیم چھوڑ کے گئے ہیں اللہ کی جو کسی کو پتہ ہی نہیں. یہ صرف کہتے ہیں نہیں سارے نو کڈو، مرزا صاحب دی صرف گل کرو کیونکہ ہم تقریری مقابلہ دجل اور نہیں چل بےایمانی کرنے رہا. آئے ہیں. تقریری مقابلہ دیکھیں، اگر تو میرا دعویٰ ہو امام مہدی کا تب آپ کی بات بالکل درست ہے، آپ کے اعتراض بالکل درست ہے. چونکہ میرا دعویٰ نہیں ہے تو لہذا یہ بات کرنا کہ آپ جو ہے وہ سارا علم جو ہے وہ لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، آپ کہاں سے لے رہے ہیں، آپ خود ہدایت پر ہیں یا نہیں ہیں، یہ سارے اعتراض بے بنیاد ہو جاتے ہیں کیونکہ میرا دعویٰ نہیں ہے. اب جو شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں ہوں امام مہدی تو اس پر یہ بات لازم ہے کہ اب ہدایت جو ہے اگر میں نے اس کو ماننا ہے تو یہ پیمانہ اس کے اوپر اپلائی ہوگا کہ میں نے جو بھی ہدایت لینی ہے قرآن کی وہ میں نے اسی سے لینی ہے. اب میں قرآن کے بار مضامین رکھتا ہوں آپ کے سامنے، دکھائیں مرزا صاحب نے کہاں لکھے ہیں. تو میرے عقل و فہم سے مرزا صاحب کے پاس قرآن کا فہم نہیں تھا، لہٰذا وہ امام مہدی بھی نہیں ہے. او یہ اتنی سی بھائی، بات ہے. او پیارے بھائی، 1 منٹ جناب، 1 منٹ سے. او بھائی لوگ اپنے فہم سے خدا کا انکار کرتے ہیں، اب ان کا دو پیسے کا جو ہے فہم وہ ہم لے لیں. بھائی وہ انکار کر رہا ہے، اب خدا نہیں. کوئی رسولوں کا انکار کر رہا ہے فہم کے مطابق، توبہ نظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہے. یہ جتنے بڑے آپ کی اوقات کیا ہے؟ یہ اتنے بڑے بڑے علم والے سائنسدان خدا اور اس کے رسول کو، کوئی خدا کا انکاری کوئی رسول کا انکاری. سب سے بڑی تو دلیل یہ ہے اتنے بڑے بڑے علم والے دنیا میں جن کا نام ہے آپ بھی مانتے ہو،
وہ اس کو رسول کی تعلیم نہیں ملی، اللہ کی تعلیم نہیں ملی. تو آپ کو پہلے بتا دیا آپ متقی بن جاؤ، آپ کو ہدایت مل جائے گی. پھر آپ ایک ان پر نہیں، چلو سارے نبی رسولوں کو چھوڑو، موسیٰ کو تو مانتے ہو نا، تو جا کے وہاں سے ہدایت لے لو. اچھا موسیٰ کو متقی، آپ چلے اب قرآن متقی کی آپ سن نے لیں. بات بات کی. سنیں، ایسے نہیں بات ہوتی. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے موسیٰ کو میں نے کامل اور تفصیلاً کتاب دی، ٹھیک ہے، اس کو ہدایت اور نور دیا. آپ کو وہاں سے نہیں ملا، آپ یہ کہتے ہو یہ موسیٰ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. آپ اندھے ہو چکے ہو. آپ وہ جس کو قرآن کہہ رہے ہیں مکمل اور کامل میں نے خود تفصیلاً کتاب دی، آپ کو وہاں سے وہ ہدایت نہیں مل سکی. آپ موسیٰ کو بھی جھوٹا کہہ رہے ہو، کیونکہ کہہ رہے ہو کہ مجھے ہدایت وہ ہے ہی نہیں ہے. ایک امام مہدی نہیں، سارے نبی رسولوں کو آپ نے رگڑ دیے، توبہ نعوذ باللہ. لیکن آپ کا جتنی عقل اور فہم ہے آپ نے اتنی ہی بات کرنی. اچھا جزاک دیکھیں، اللہ. اب سب سے پہلے تو آپ نے میرے اوپر جو ہے وہ ایک سب سے بڑا جو بہتان باندھا ہے، جس کو میں نے آج تک جو ہے، بلکہ میں نے اس کی بارہا بار جو ہے اسیپٹنس میں بات کی ہے کہ میں حضرت موسیٰ کو اللہ کا سچا نبی رسول مانتا ہوں. آپ نے بہتان باندھ دیا میرے اوپر کہ میں ان کو جو ہے وہ نبی رسول مانتا ہی نہیں ہوں. دوسری بات، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ لوگوں کا دعویٰ ہے، جس کو آپ نے امام مہدی مانا ہے، اس میں یہ نقص ہے. اگر نقص نہیں ہے تو مجھے پھر ہدایت ان سے لے کر دو، چونکہ آپ اس کے ماننے والے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں، ان کے پاس پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، فلاں کے پاس بھی نہیں ہے، فلاں کے پاس بھی نہیں ہے. یہ تو یہی بات ہو گئی کہ والد نے بچے سے پوچھا کہ ہاں پتر پاس ہو گیا یا فیل. اب بچہ یہ نہیں بتا رہا کہ پاس ہو گیا یا فیل، بچہ کہہ رہا ہے وہ چاچو کا بیٹا بھی فیل ہو گیا، تائی کا بیٹا بھی فیل ہو گیا، وہ میرے دو دوست تھے وہ بھی فیل ہو گئے. وہ ابا جی بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا جی آپ بتاؤ آپ کا کیا بنا، آپ پاس ہوئے یا فیل ہوئے. اب تقریر نہ کرے نا، تقریر ہاں، نہ کرے. میں صرف آپ یہ بتا کہہ رہے رہا ہو، ہوں کہ آپ یہ بتا رہے ہو، سن لو، آپ سن لو. میں آپ یہ کہہ رہے ہو اچھا میری مرزا بات کو صاحب غلط درمیان ہے، میں، مرزا صاحب نے کہا. مرزا صاحب کی تو اپنی تعلیم ہی کوئی نہیں ہے، وہ میں نے قرآن سے بتا رہے ہیں. آپ ابھی کو تک اگر یہ غلط نہیں میں نے قرآن لفظ کتاب، استعمال. ابھی سنیں نا، تقریر بند شور کر کر دیں. لو جی، شور کر لو تسی میری شور گل. کرو، اچھا شور میری شور بات کو کریں. درمیان میں کاٹ رولا کے، پا، رولا پا بھائی دی گل جان ہی نہیں دی، میں سچا ہوں، ون وے. مجھے تو بات ابھی پوری کرنے بات دیں کرنے یار. دے، تقریر تو نہیں، مقابلہ تو نہیں ہو رہا تقریر کا. حوصلہ کر جاؤ، میں بات لگاتار نہیں کروں گا، 1 منٹ 2 منٹ بات کر رک جاؤں گا، پھر مجھے آپ بھی کر لیں. کم از کم 1 منٹ تو دیں بات کرنے کا. اچھا ابھی 1 منٹ نہیں لیا آپ نے؟ کہاں لیا ہے یار، ابھی تو میں نے بات رکھی نہیں ہے، ابھی تو میں ہاں صرف آپ کی ایمان والی گھڑی ہے نا، جو آپ بولیں گے وہی ٹھیک ہے بات. یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے ایک اعتراض اٹھایا اور آپ مجھے لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فلاں بھی غلط ہے، فلاں بھی یہ غلط آپ ہے. پھر رپیٹ کر رہے ہیں، بھائی میں تیسری یہ چوتھی پوچھ رہا بار. ہوں، پوچھ رہا ہوں کہ اگر وہ سارے ہی غلط ہے، ٹھیک ہے وہ غلط ہے. بھئی آپ کا جس کا آپ کا دعویٰ ہے امام مہدی کا، وہ کیا لینے آیا تھا؟ اس کو کس نے پھر اختیار دے دیا اپنے آپ میں کو امام بتا مہدی میں کہنے کا، جب اس کے میں پاس ہدایت ہی نہیں ہے؟ میں بتاتا ہوں. وہ لینے آیا تھا جو 1,24,000 کم و بیش نبی رسول آئے تھے، اور ان سب کو ملا کے آپ کو اللہ کی بات نہیں سمجھ آ رہی. یہ ماشاءاللہ کتنا علم ہے آپ کا. پھر کون رگڑے گئے؟ توبہ نعوذ باللہ، سارے نبی رسول. وہ لینے والا غلط ہو، دجل والی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، الٹی آنکھ سے دیکھ رہا ہے. تو یہ قرآن تو متقیوں کی ہدایت ہے. اگر آپ ہدایت یافتہ ہوتے تو یہ 1,24,000 کم و بیش نبی کیوں آتے؟ ہر زمانے میں جو تکلیف ہوتی ہے، جو لوگ بدعتیں بنا لیتے ہیں، ان کو ہٹانے کے لیے اللہ اپنا نبی رسول بنا دیتا ہے. تو آپ کو یہ قرآن ہدایت نہیں دے سکا. آپ کہتے ہو موسیٰ کو دی، تو یہ موسیٰ کا نقص ہوا نا. موسیٰ ادھوری تعلیم دے گیا جو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. آپ اس کو چھوڑ کر مرزا صاحب کو آپ مانتے نہیں ہیں. مرزا صاحب سے تو آپ کا لینا دینا ہی نہیں ہے. اگر آپ کو قرآن نہیں سمجھ آ رہا تو سارا گناہ آپ کے مطابق، آپ کے عقیدے کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے ادھوری تعلیم دے گئے. پہلے موسیٰ کو تو سنبھالو. پر جتنی آپ کی علم ہے، نہیں ادھر میرے پاؤں جلتے ادھر نہیں، میں چلو مرزا ہمیں صاحب تقریری مقابلہ پوری تو نہیں تعلیم ہے، نہیں دیکھ کر کے. تقریری وہ مقابلہ تو نہیں ہے. تعلیم تو صرف وہ اچھا اس کے ماسٹر ہیں. مرزا صاحب نے تو تعلیم دی ہی نہیں ہے. وہ صرف ایک استاد ہے، ٹیچر ہے. اور جس نے کتاب لکھی ہے، توبہ نوز میں غلطی تو وہ کر گئے. چلے، ابھی اس آپ نے نے وہ اور واضح کر دیا ساری بات کو. وہ شریعت، وہ قرآن کی اور کہاں ساری گئی ایک ہی دفعہ کامل باتیں اور کر لینی مکمل ہے. کتاب دی تفصیلاً. اچھا مجھے موقع نہیں تفصیل اس دینا آپ نے. قرآن میں ہے جس کو مان رہے ہو کہ موسیٰ کی کتاب ہے. اچھا تو اچھا کس کی غلطی ہے؟ دیکھیں توبہ نعوذ حضرت باللہ.
نقل سن کفر لو کو سن لو موسیٰ کی سن لو سن لو بہتان بس لگانے سے میں صرف دجل کرن دیکھیں آیا ہم میریاں دجلیاں تو کو میں پٹن آیا صرف میں نے ایمان اور عقل کی کوئی بات نہیں یار کرنی کی یہ تانوں کی مسئلہ ہے مطلب یہ اگلے نو بات بولن نہیں دینا او بھائی تمہاری اگلے کو بات ہی بولنے نہیں غلط ہے دینا یہ قرآن اے لو جی موسیٰ کو میری بات ہی کامل اور غلط ہے مکمل نور اور ہدایت دے کر بھیجا موسیٰ کو ادھوری تعلیم دی تھی سن کیا لو کہو نا ادھوری ہے ادھر ہماری سمجھ میں جواب نہیں آ سنو رہی جواب سنو ہاں سنا ہے جواب سنو دیکھیں ہمارے لیے حضرت موسیٰ ہیں امام مہدی ہم ان سے لیتے ہیں مکمل ہدایت مکمل اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ جب قرآن کی سورۃ تحریم کی آیت نمبر 1 پڑھی جائے تو آپ چلے جاؤ فلاں پچھلے کے پاس فلاں پچھلے کے پاس نہیں ہرگز نہیں اور اس دعوے پہ تو ہم قائم ہیں ہمارے امام مہدی میں کوئی نقص نہیں ہے آپ کے امام محمد مہدی کی جس کا دعویٰ جس کو آپ نے کہہ دیا کہ وہ استاد اس استاد کو کوئی قابل استاد نہیں کہا جاتا اس کو کہا جاتا ہے وہ نالائق استاد ہے کہ جب اسٹوڈنٹ اس سے سوال کرے کہ مجھے اس سوال کا جواب دو تو وہ اشارہ کر دے دوسرے استادوں کی طرف کہ جا کے فلاں استاد کے ساتھ جو ہے وہ اس سے جا کے پڑھ لو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ نالائق استاد ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کا امام مہدی ہے پھر اس کا کوئی حق نہیں ہے اس کو امام مہدی کہنے کا اگر وہ ہدایت نہیں دے سکتا جس کو خود ہدایت کی ضرورت ہو قرآن کہتا ہے اللہ کہتا ہے وہ تمہیں کبھی ہدایت نہیں دے سکتا جس کو خود ہدایت کی ضرورت ہو تو آپ کے امام مہدی کو جب خود ہدایت کی ضرورت ہے لہٰذا وہ اس ٹائٹل کا حقدار نہیں ہے جو آپ نے ان کو دیا ہوا ہے اچھا اتنی سی بات ہے جزاک اللہ اب یہ بتا دو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت آپ کو نظر آ رہی ہے بالکل وہ بھی امام مہدی ہے امام مہدی ان وہ جو امام مہدی جن کا مکہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ میں فوت ہوئے اور وہاں پر ہے مدفون ہے دیکھیں ہدایت کا پیدا دیکھیں ہونے سے کون لیکن سن لو دیکھیں بات تو چونکہ پوری سن مگر لیں نہیں بات تو پوری سن وہ لیں اچھا کامل آیا تھا جواب امام نہیں مہدی نے سننا جواب نہیں سننا کامل کامل جواب امام نہیں مہدی سننا توبہ نعوذ باللہ جواب نہیں سننا رگڑنے لگا نے اور دیکھنا اچھا ہونے چیخیں مارنی ہے آپ نے کامل امام مہدی آ گیا بولو جی اچھا چیخیں مارنی ہے ہاں دیکھیں بتاؤ کامل مہدی جب لفظ استعمال کیا ہے امام مہدی تو اس کا ہوں مطلب ہے کہ اس نے رہنمائی کرنی ہے ہدایت کی اس ہوں نے یہ رہنمائی نہیں کرنی کہ آپ نے کہاں پیدا ہونا ہے کہاں فوت ہونا ہے کتنے عرصے بعد جو ہے وہ یہاں ویری جانا ہے گڈ ویری کہاں گڈ سے کہاں جانا ہے ویری گڈ ویری تو گڈ ابھی سن لو امام مہدی ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن لے مکمل ہے سن لو اللہ نے کتاب دی اور کہہ رہے جا کے پہلے لوگوں سے پوچھ لو یہ تو اللہ بھی آپ نے بھون دیا توبہ نعوذ باللہ اللہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں یہ جو کہاں میں لکھا ہے بتا رہا ہوں یہ تمہیں کہاں اس لکھا ہے پہ یہ جو یہ جھوٹ سن بول لے رہے ہیں سون پیٹر اور تیرے میں پیر ساڑاں گا جھوٹ صبر بول کر رہے ہو جھوٹ یہ اللہ کو رگڑ دیا یہ کہتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہتے ہیں مرزا صاحب نے کہا ان سے پوچھ لو ان سے پوچھ لو ان سے وہ یہ دین کا مالک قرآن کو تو مانتے ہو نا موسیٰ کی کتاب ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں تمہیں ان میں کوئی ہے تو پہلے لوگوں سے جا کے پوچھ لو پہلی قوموں سے پوچھ لو اہل کتاب سے پوچھ لو ہون دسو سوڑا اللہ بھی رگڑا گیا آپ کی بات مان لی جائے جاہلانہ بے وقانہ یہ اس آیت آپ دکھا فارمولے دیں کے قرآن میں تحت طلحہ صاحب اس فارمولے ملک کے تحت صاحب اس سن فارمولے لیں کے عامر تحت صاحب اللہ بھی ختم ہو گیا اگر یہ آیت مجھے قرآن میں دکھا دیں کہ اللہ نے کتاب دی اور کہا کہ جا کے پہلے لوگوں سے پوچھ لو میں آج احمدیت کو قبول کروں گا نہیں تو طلحہ صاحب احمدیت چھوڑیں گے انہوں نے وہ قرآن کے چلا اوپر جھوٹ چھوڑیں باندھا گے ہے تیرے گھر ہم تمہاری طرح ہیں لائی لاکھ والے ہمارا پوری جھوٹ عقل بولا کا ہے قرآن نچوڑ کے اوپر احمدیت انہوں ہے نے پوری عقل دین کا نچوڑ ہم احمدی ہوئے ہیں تمہاری طرح تھوڑی ملک رات صاحب کو میں کہا صبح لفظاں دا استعمال اچھا کرو اے بھنن دا تے اے رگڑن دا لفظ پلیز نہ دیکھیں استعمال کرو دیکھیں یہ تمثیلی کلام ہے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آئندہ احتیاط کر لوں گا لیکن آپ گھبرے نہیں مہربانی میں اس کو خدا تعالیٰ مانتا ہوں میں گھبر جاتا ہوں نا میں کائنات کا گھبر مالک جاتا ہوں نا مانتا ہوں میں ان کے بتانے میرا ہی ذرا لکھ کے دل لے ہیں کمزور انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب نے کہا فلاں سے پوچھ لو فلاں سے پوچھ لو جی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جا کے جن میں یہ ہو تو تم جو اس سے پہلے لوگ گزر گئے ان سے پوچھ لو تو اللہ یار تو یہ وہی عامر بات کر صاحب رہا کیا ہے اور تو اور تقریری مقابلہ ہائے چل رہا میں ہے پٹی گئی میں ماری گئی ملک ہائے صاحب دیکھیں میں بات ماری اتنی سی گئی ہے میں تے پٹی گئی دیکھیں میں تے ہن گل نہیں کرن عامر دیاں صاحب گا اگر ہن میں گل یہاں نہیں تو ان کو کرن دیا بولیں یہاں تو ان اور کو بولیں انہوں نے تمہارا وہ جھوٹ کہتا بولا ہے ہے ہیپی تمہارا صاحب اتیا ہو سر یار میں گڈی نہ لوا پیر چل لائیے ذرا نا نہ تمہارا کہنا سر ٹائم ہے لا نہ دینا پیر ہیپی ہے صاحب ادھر سے پکڑو تو ادھر کام جاتے ہو ادھر سے پکڑو ہیپی تو ادھر صاحب کام جاتے ہو
ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਹੈਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਵੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਅੱਛਾ ਵਾਸ਼ਰ ਤੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਸੁਣ ਕੇ। 2-2 ਮਿੰਟ ਦਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 1-1 ਮਿੰਟ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਲਸਾ نہیں ایک سلام ایک ایک منٹ کافی ہے، ٹھیک ہے، ایک ایک منٹ۔ ٹھیک ہے 1 منٹ۔ اچھا جی دیکھیں بات ہم گل کرو، شروع کرو۔ جی جی اچھا دیکھیں، ہم بات یہ کر رہے تھے امام مہدی کے بارے میں۔ جب امام مہدی کے نقائص ان کے سامنے پیش کیے ہیں میں نے، اور ان کو بتایا ہے کہ جس کو آپ امام مہدی مانتے ہیں اس کو تو خود ہدایت کی ضرورت تھی، تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جس کو خود ہدایت کی ضرورت ہو وہ تمہیں کبھی ہدایت نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ نے قرآن میں ہمیں ایک معیار دیا ہے ہدایت دینے والے کا، تو لہٰذا اسی معیار کو جب میں نے آپ کے امام مہدی پہ پرکھا تو مجھے اس میں سے نقائص ملے ہیں، جو نقائص آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، کہ میں اگر قرآن پڑھتا ہوں اور کہتا ہوں لائیں اپنا امام مہدی، میں دیکھتا ہوں اس کے اندر جو اس کو ہدایت اللہ نے دی ہے، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں وہ تو امام مہدی غلط ہے، باقی سارے بھی غلط ہیں، پھر یہ اعتراض آپ سب پہ اٹھائیں۔ یہ آپ آگے سے مجھے جواب دے رہے ہیں کہ یہ جواب ہوتا ہے؟ مطلب کہ آپ کے امام مہدی پہ اعتراض اٹھایا، اشارہ دوسروں کی طرف کر رہے ہیں۔ چپ کر، آپ کو مرزا صاحب کی ہدایت نہیں نظر آئی، آپ کے نزدیک غلط۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا نا عیسائیوں کو نہیں نظر آئی، وہ غلط۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ہدایت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نظر آئی، وہ غلط۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت اس سے پہلے نبی رسول کی امت کو نہیں نظر آئی، وہ آپ ان میں سے ہو۔ آپ جیسے لوگ تو دنیا میں پائے جاتے ہیں نا، آپ جیسے لوگ تو صرف اعتراض، الٹی آنکھ کے آنکھ پر ہاتھ رکھو، جس پر کاڑی ہو چکے ہو دائنی آنکھ سے، وہ کاڑی آنکھ کا علاج کراؤ، آپ کو سب نظر آئے جائے کہ متقی بن جاؤ۔ یہ سارے نبی رسول سچے تھے، ان کے مخالفین اور اعتراض کرنے والے جھوٹے، ان میں سے ایک آپ اعتراض کریں مرزا صاحب۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کامل مان رہے ہو؟ دنیا نے مان لیا، آپ جیسے کروڑوں نہیں اربوں لوگ نہیں مان رہے، کاڑی آنکھ سے دیکھ رہے۔ تو جو کاڑا ہوتا ہے، دجل اور بے ایمان ہو جاتا ہے، اس کو سچائی نہیں نظر آتی، ان میں سے آپ بھی ایک ہے۔ یہی آپ کو بتا رہے کہ لکھا ہوا غلط نہیں ہے، اپنی آنکھ کا علاج کراؤ، دائنی آنکھ سے کاڑے ہو اس کا علاج کراؤ۔ اچھا جی دیکھیں، بات میں کر رہا ہوں ان کے اکابر پہ، کہ اس اکابر میں جو آپ کا اکابر ہے جس کا دعویٰ ہے امام مہدی ہونے کا، اس میں یہ نقص ہے، بجائے اس کے نقص کی دلیل دینے کے یہ اشارہ کر رہے ہیں دوسرے لوگوں پر کہ نعوذ باللہ جو ہے وہ ان میں بھی نقائص موجود تھے، لہذا ہمارا امام مہدی سچا ہے۔ چونکہ وہ مکمل طور پر ہدایت نہیں دے سکے، لہذا ہمارا امام مہدی بھی نہیں دے سکے گا۔ بھئی آپ مانیں، پہلے اس چیز کو تو تسلیم کریں کہ آپ کی امام مہدی میں نقص ہے۔ اگر اس میں نہیں نقص تو میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے قرآن کی آیت، لے آئیں ان کی کوئی تفسیر اپنے امام مہدی سے، یا اس بات کو تسلیم کریں کہ آپ کا امام مہدی کے ٹائٹل کا حقدار نہیں ہے۔ جو خود اسٹوڈنٹ ہو وہ استاد بننے کی کوشش نہ کرے، یا اگر وہ استاد بن گیا ہے تو ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو صرف نالائق استاد کہے، کیونکہ اس کے پاس مکمل استادی نہیں ہے۔ یہ میں بات اپنی رکھنا چاہ رہا ہوں، آپ اس بات کی طرف اور آ ہی نہیں نعوذ رہے۔ باللہ آپ کاڑے ہو گئے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مانتے نہیں ہو، ساری حدیثیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہتے ہو غلط ہے، جھوٹی ہے۔ آپ تو اس نبی کو جس کو مان رہے ہو، آپ اس کو خود جھوٹا کر رہے ہیں۔ کم از کم مرزا صاحب کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعلیم بالکل ٹھیک ہے، آپ ایسے ہی جاہل اکبر ہو، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مہدی بھی مانتے ہو اور اللہ کا نبی رسول مانتے ہو، اور ان سے الف سے یہ تک کاٹے لکیر نہیں، یہ نہیں مانتے۔ یہ کون اندھو، خود پھنستے چلے جاؤ گے اس کیچڑ میں جس میں تم گھسے ہوئے ہو۔ تم صرف سمجھتے ہو کہ یہ مرزا صاحب پر ہم اعتراض یہ اسی لیے کہتے ہیں، صرف مرزا صاحب کی بات کرو، اگے تے حسن پھنس جانا ہے۔ وہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو مانتے ہیں جو انہوں نے دی ہے۔ اگر آپ ان کی تعلیم کو قرآن کہو گے تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کی تعلیم قرآن ہے۔ اگر وہ مرزا صاحب کے فرمان ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو کیوں جھٹلاتے ہو، کاڑی آنکھ سے دیکھتے ہو؟ ٹائم لگا دیں۔ اچھا جی، انہوں نے بات کی جی میں چونکہ احادیث کو نہیں مانتا لہٰذا میں جو ہے وہ کانی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔
میں نے آپ کی اس بات کو تسلیم کیا کہ میں کانی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، اور یہی اصول اپنے امام مہدی پہ بھی اپلائی کریں نا، کہ انہوں نے بھی اپنی عبارات میں جا بجا احادیث کے مجموعے کو مخدوش مجروح قرار دیا ہے۔ لہٰذا اگر کہتے ہیں کہ میں نے کانی آنکھ سے دیکھا ہے، تو پھر آپ کے بھی اکابر نے، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے کانی آنکھ سے ہی ان حدیثوں کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد یہ استدلال قائم کیا کہ جس حدیث کو میں چاہوں ٹھیک قرار دوں، جس کو چاہوں غلط قرار دوں۔ جتنی امام مہدی کی احادیث ہیں سب کو انہوں نے مخدوش مجروح قرار دیا۔ کس آنکھ سے؟ کانی آنکھ سے۔ میں تسلیم کرتا ہوں جی، اگر آپ یہ اصول میرے اوپر اپلائی کرتے ہیں، وہی اصول اپنے اکابر کے اوپر بھی اپلائی کریں۔ میں نے حدیثوں کا انکار کیا ہے، لہٰذا اب جو کوئی بھی چاہے آپ کا اکابر ان حدیثوں کا انکار کرے گا، وہ بھی اسی طرح ہی کانا ہوگا جس طرح میں کانا ہوں۔ آپ نے تو سارے مسلمانوں کو بھون کے رکھ دیا۔ پھر مسلمان بہت ساری حدیثوں کو کہتے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کے نزدیک وہ بھی کانے ہو گئے سارے۔ وہ کہ آپ چاہتے کیا ہو؟ قرآن کو آپ کہتے ہو یہ اللہ کی کتاب نہیں، انسان نے اپنی عقل اور اس سے کتاب لکھ لی۔ رسولوں کا آپ انکار کرتے ہو، انسان رسول آئی کوئی نہیں۔ اللہ کا کہتے ہو، اس اللہ کے قرآن والے اللہ کا ہم انکار کرتے ہیں، پتہ نہیں کون سا اللہ ہے۔ وہ آپ سے بات کیا کی جائے؟ آپ کے تو پاؤں ہی نہیں ہے۔ آپ پہلے اپنا دین بناؤ، اس کی کتاب لکھو کہ ہم آپ کو کہیں سے بات تو کر سکیں۔ ادھر جانے تو ادھر نکال، صابن بن چکے ہو۔ ایک طرف سے زور سے پکڑتے ہو، دوسری طرف سے بات، دوسری طرف پکڑے ادھر سے بات۔ وہ آپ کا تو نہ لینا نہ دینا ہے کسی چیز سے۔ آپ تو خواہ مخواہ صرف شابہ یہاں پہ احمدی ہے اور زیادہ وہ بیٹھے ہیں انہاں نال ہو جاتے ہو، ادھر سے دیکھتے ہو یہاں پہ دوسرے بیٹھے ہیں انہاں نال ہو۔ تمہارے تو کوئی نہ وقت ہے، نہ لین نہ دیر، نہ نڑی نہ ڈٹا۔ تمہارا تو کوئی خیر ہی ٹائم نہیں لگا دیں چاہیے جی، کوئی۔ ٹائم لگا دیں۔ دیکھیں جی، میں نے اپنی باری میں اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ چونکہ جو معیار آپ نے قائم کیا کہ حدیث کو انکار کرنے والا کانی آنکھ سے دیکھتا ہے، لہذا وہ کانا ٹھہرا۔ تو میں کہہ رہا ہوں یہی اصول جب آپ نے باقی مسلمانوں پہ اپلائی کیا ہے، ان سے پہلے اپنے مرزا صاحب پہ بھی تو اپلائی کریں نا۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں مسلمانوں نے بھی جو ہے وہ حدیثوں کا انکار کیا، جس نے انکار کیا ہے حدیثوں کا وہ بھی جو ہے وہ کانا ٹھہرا۔ اب تو لہذا مان جائیں کہ جس طرح باقی مسلمان، جس طرح بنی اسرائیل کانا ٹھہرا، اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی جو امام مہدی کی حدیثوں کو مجروح اور مخدوش قرار دیا ہے اس نے، تو لہذا وہ بھی کانا ٹھہرا۔ اس بات کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے آپ کو؟ جو معیار آپ میرے لیے، مسلمانوں کے لیے ٹھہرا رہے ہیں، لہذا وہ معیار جو ہے وہ اپنے اکابر کے لیے، اپنی جماعت کے لیے بھی ٹھہرائیں نا۔ آپ کی تو اس حساب سے پوری جماعت احمدیہ، جس کو آپ کہتے ہیں ناجی فرقہ، یہ تو ناجی کی جگہ کانا فرقہ ہو گیا سارا۔ تو لہذا پہلے اس اگر بات کو تسلیم اس بندے کی بات مان لی جائے کہ ساری دنیا کہانی ہے، اس نے بھائی نے ثابت کر دی ساری دنیا کہانی ہے، بہت ساری کائنات بہت ساری حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس کا ماں باپ کرتا ہے، اس کا باپ بھی ایک کانا ہے، ماں بھی کہانی ہے، کیونکہ وہ بھی بہت ساری حدیثوں کا انکار کرتی ہوں گی۔ تو یہ معیار کرنے سے یہ صرف ثابت کیا کرنا چاہتے ہو کہ وقاص نے پوری دنیا کو کانا ثابت؟ آپ کی عقل نہیں ہے۔ جو حدیثیں قرآن جن کی تصدیق کرتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، ان کا تو کوئی ہم انکار نہیں کرتے، نہ مرزا صاحب نے کیا، لیکن آپ جو سب کا انکار کر دیتے ہو پوری ہی غلط ہے۔ وہ کاڑے ہیں، کاڑے نہیں اندھے ہو چکے ہیں عقل کے۔ ہر بندے کا معیار ہے کہ جس کی قرآن تصدیق کرتا ہے وہ حدیث ٹھیک ہے۔ اب یہ ثابت، یہ میں کاڑا ہوا تو ساری دنیا کہانی ہے، کیونکہ میں نے پٹڑے آئے، میں کانا ساری دنیا کہانی۔ اب کہانی آنکھ سے دیکھ رہے ہو، آپ کو ساری دنیا کہانی لگ رہی ہے۔ اب ہم کیا کریں بھائی؟ آپ اپنا علاج کرائیں عقل کا، آپ کو علم کی نہیں عقل کی ضرورت ہے۔ جی ٹائم پلیز۔ اچھا، لہٰذا ابھی اپنی ٹرم میں انہوں نے چونکہ الزامات ابھی جو ہیں وہ ان کی جماعت اور ان کے اکابر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پہ عائد ہونا شروع ہو گئے تھے، جو کہ ثابت بھی ہو رہے تھے، لہٰذا انہوں نے کانے کا لفظ چینج کر کے اندھا کر دیا۔ چلے اندھے والے لفظ کو لے کے چلتے ہیں۔ آپ کے نزدیک جو ہے وہ ہم اندھے ہیں، باقی سارے مسلمان اندھے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں یہی اصول جو آپ نے ہمارے لیے قائم کیا ہے کہ ہم حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں یا باقی دیگر مسلمان حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں، وہ اسی طرح جن کو آپ امام مہدی مانتے ہیں انہوں نے امام مہدی کی حدیثوں کو جو ہے وہ انکار کر دیا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کہتے ہیں بنی اسرائیل اندھا ہے، مسلمان اندھے ہیں یا پوری دنیا اندھی ہے، تو ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ آپ کے پانچوں خلیفہ، ان کے جتنے پیروکار اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سارے اندھے تھے۔
پھر یہ جو امام مہدی کہنا، عیسیٰ ابن مریم کہنا، یہ ختم ہو جاتا ہے، سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ ٹھہراتے ہو اندھے جن کو ہدایت کی ضرورت ہے، اور اندھا شخص کبھی بھی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جزاک جزاک اللہ۔ اندھا کیا کہنا ہے؟ اور اس کا باپ بھی اندھا تھا، اس کی ماں بھی اندھی تھی، اس کا خاندان اندھا ہے۔ سارے نا حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، جاہل تو جو کانا ہے، نہیں اندھا، عقل کا اندھا ہے، آنکھوں کا بھی کانا ہے۔ ہم نے آپ کو بتا دیا، جو یہ خود جاہل اکبر ہے، خود کہتا ہے قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہیں، اور ایسا جاہل کا بچہ ہے کہ وہ اس کو ہمارے اوپر بھی وہ لگا رہا ہے کہ نہیں نہیں قرآن کے علاوہ حدیثوں کو، حدیثیں وہ جن کی قرآن تصدیق کرتی ہے، ہم دل جان سے مانتے ہیں، وہ سیم قرآن ہی ہے، کیونکہ قرآن تصدیق کر رہا ہے ان کی بات کی۔ یہ کہہ رہا ہے کیونکہ مرزا صاحب کو ہم نے جھوٹا ثابت کرنا ہے، اب غلط حدیثیں بھی مانو، نہیں تو میں تمہیں کہوں گا اندھا اندھا اندھا۔ اور یہ سب سے بڑا یہ اندھا، اس کا استاد غلط ہوا نا۔ ان کے کس کو استاد مانتے ہیں؟ موسیٰ جی، کو، ٹائم موسیٰ علیہ پلیز، السلام۔ تو تمہارا استاد بھی ٹائم اندھا لگا ہو دیں۔ گیا، ٹھیک ہے، اچھا جی، کیونکہ تم اندھے ہو نا۔ بس چپ ہو جو جو، اگر وہ پٹڑیاں نہ اسٹوڈنٹ اندھا پاؤ، ہے تو اس کا پٹڑیاں نہ استاد بھی پاؤ، اندھا ہوگا۔ ٹائم چل رہا ہے، میرا میں ٹائم چل تیرے رہا ایسا ہے۔ پٹاں گا کہ ہیپی زندگی صاحب، روز پٹتا، پھر پٹاں ہیپی گا صاحب تینوں۔ ٹائم لا دو، میرا دوبارہ ٹائم لا دو، ٹائم لگا دیں ہیپی صاحب۔ ٹائم گل دوبارہ کر رہا لگا تو دیں۔ یہ ٹائم لا لے، دوبارہ گل دوبارہ کر۔ لا دے، دوبارہ لا دے، پر میں نہیں لا رہا، کوئی اور ہی لا رہا ہے، دوبارہ لا دے۔ بس جو بھی لا، یہ پھر دوبارہ 34 سیکنڈ لگ گئے، ٹائم لاؤ پورا 1 اور منٹ۔ تو منٹ اور ہوتے لے لے، جڑا تو سب چلانا ہے چلا۔ میں چلان لگا نا۔ اچھا جی، دیکھیں انہوں نے ابھی بات جو ہے وہ میری ذاتیات پہ کی ہے، میں اس کو بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میری والدہ نے، میرے والد نے کسی جگہ بھی یہ لکھا ہے یا منہ سے یہ اقرار کیا ہے کہ ہم حدیثوں کو نہیں مانتے، میں پہلا بندہ ہوں گا آپ کے ساتھ مل کے کہوں گا کہ میری والدہ اور والد دونوں اندھے ہیں، چونکہ انہوں نے حدیثوں کا انکار کر دیا۔ آپ بھی تو میرے ساتھ صف میں آئے نا، چونکہ جو تحریرات میں آپ کے مرزا صاحب کی تحریرات میں، آپ کے خلفاء کی تحریرات میں موجود ہے احادیث کا انکار، تو لہٰذا میرے ساتھ صف میں آئیں اور کہیں کہ آپ کی پوری جماعت، آپ کے 5 خلفاء اور آپ کے اکابر مرزا غلام احمد صاحب اندھے تھے، جن کو بنیائی کی ضرورت تھی، روحانی بنیائی کی۔ تو لہٰذا جس کو روحانی بنیائی کی ضرورت ہو، وہ شخص کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں امام مہدی، میں نبی، میں رسول۔ جو شخص ہے ہی اندھا، وہ کبھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ جزاک اللہ۔ آپ کا موسیٰ پہلی قوم نے اندھا قرار دیا گیا، اس عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے اندھا قرار دیا۔ توبہ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ? ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ اخلاق ਹੈ? ਨਹੀਂ,
ਤੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ اخلاق ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ अस्सलाम اخلاق ਹੈ वालेकुम ਜਿਹੜੇ ਖਾਮੋਸ਼ वरहमतुल्लाह। ਬੈਠੇ ਨੇ। ओए ओए चुप करके बैठ जा, एडा तू रहिंदा नहीं आ गया तू गवाही देन। तुसी एडे गुस्ताखे आला ਦੇਖੇ ਨਾ लांती ਬਕਵਾਸ मिर्दे ਜਿਹੜਾ काने कजाब ते जाल दे मनन वाले हो, पैरोकारो कुत्ते हो। ओ कुत्ते जिड्डी साडी जुबान आ लांती हो, थानू शर्म नहीं आंदी? बकवास कर दे अंबिया कराम ते गल करो अपनी जात तक कर। बगैरत दे बचिया ओ तेलिया, ऐसा को घटिया तरीन इंसान बगैरत पाया गया। पता नहीं केड़े जने दा नजर नतवा कुत्ते दा पुत्र। बकवास कर अबू बकर भाई, 2 बारी सुनिया इस कुत्ते नु जबान नहीं बंद हुई। बहुत अच्छा किया, इस कुत्ते दे मुंह च जुत्ती फसा के इन्हू थले लाया। ऐसे बगैरत इंसान पाए गए ने। एक लफ्ज नहीं निकलिया, एक लफ्ज नहीं निकलिया उस बंदे दे मुंह चो। उन्हें नहीं गल की। उमर साहब, ओ उमर भाई माइक बंद करो, माइक बंद करो। बस ठीक है यार, अपने तुसी मतलब मैनू ये नहीं समझ आती अपना काहदे वास्ते तुसी आके रौला पा के अपना सारा माहौल खराब कर लेंदे हो। छड्डो दफा करो, चुक के थले मारे अबू बकर भाई ने गल कर ली, दैट्स इट बस। उबैदुल लतीफ भाई बैठे ने, आमिर भाई भी आ जाते ने, 2 मिनट हौसला कर लो यार, अपना इत्थे ना माहौल खराब कराया करो यार अपना। बस ठीक है, अबू बकर भाई ने जो किया बेहतर किया, बस ठीक है। क्या हाल चाल है सबका, ठीक ठाक हो? अच्छा, मैं माजरत के साथ मैं सुन नहीं रहा था क्या बात हुई है, लेकिन मुझे अबू बकर भाई, मैं जैसे इंटर हुआ हूँ तो मुझे अबू बकर भाई की बात से कुछ अंदाज़ा हुआ है कि वो मेरे ख्याल वकास के साथ बात हो रही थी मलक तलत की, तो वो मेरा ख्याल है इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में मलक ने बकवास की होगी कि उनकी नज़र में यह है कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। लेकिन यार बात सोचने की ये है कि भाई अगर मूसा अलैहिस्सलाम को तुम भी नबी मानते हो तो ये कैसी बेगैरती है, ये क्या बेशर्मी और बेहयाई है कि तुम एक मुंह से दावा करते हो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने का, उनको अल्लाह ताला का सच्चा नबी भी मानते हो, और फिर मतलब उनके ऊपर बकवास भी। ये किस मज़हब की तालीम है, ये किस दीन की तालीम है, ये किसने तुम्हें सिखाई है? और इसी के ऊपर हमारा सबसे बड़ा झगड़ा तुम्हारे साथ इसी के ऊपर ये है। रायत भाई यही सबसे जो है वो मेजर बात है कि जो हम दोनों के लिए ज़ात मुसल्लम है, आप उसको एज़ एतराज़ नहीं पेश कर सकते, कभी भी नहीं पेश कर सकते, चूँकि आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ उनको अल्लाह का सच्चा नबी रसूल। लिहाजा आप मुझे ये दलील नहीं दे सकते, चूँकि यहूदी जो है वो एतराज़ करते हैं हज़रत ईसा पे और ईसाई एतराज़ करते हैं हज़रत मोहम्मद पे, लिहाजा अगर वो इस तरह कहते हैं तो आप भी कह लें मिर्ज़ा साहब के बारे में। भाई जो हमारे दरमियान मुसल्लम है उनकी आप क्यों मिसाल दे रहे हैं? मैं किसी क्रिश्चियन से बात कर रहा हूँ, मैं किसी यहूदी से बात कर रहा हूँ, नाम आपने रखा हुआ है जी जमात अहमदिया हकीकी इस्लाम, टाइटल लगाया हुआ है इमाम महदी का। मैं कह रहा हूँ हिदायत लेनी है, हिदायत आपके पल्ले नहीं है। भाई जिसके पल्ले ही हिदायत नहीं है, कुरान में अल्लाह कहता है कि क्या वो शख्स हिदायत आपको कर सकता है जिसको खुद हिदायत की ज़रूरत हो? ये सिंपल सी बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नहीं यही देखे ना, वालेकुम ये सलाम एक वरहमतुल्लाहि एक म्यार तय हो गया, फिर उस म्यार पे मैंने कहा ठीक है, मैंने इनकार किया, मैं अंधा ठहरा, मेरे वालिदैन ने अगर इनकार किया अस्सलाम वो वालेकुम अंधे ठहरे। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू बकर भाई, बात पता क्या है, हमारी तरफ से देखें, हमारी तरफ से भी कुछ गलती होती है। वो गलती पता क्या है कि हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कुरान और हदीस से।
जबकि इनका कुरान और हदीस से दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं है। हमें इनसे बात, क्योंकि हमारा अहादीस को परखने का मेयार और इनका मेयार, हमारा कुरान पाक के तराजम और तफासिर को परखने का मेयार और इनका मेयार एक नहीं है। हमारा मेयार ही जब परखने का अलग अलग है, सेहत का मेयार अलग है हदीस का, तो कुरान और हदीस पे इनसे बात कैसे हो सकती है जब हम मुत्तफिक ही नहीं एक असूल के ऊपर। तो इसलिए जो असूल है बुनियादी तौर पे मिर्जात, उसकी समान हयात, उसके हालात और वाक़यात, उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, उसके इल्हामात पर, उसके दावाजात पर, ना कि कुरान और हदीस पर। क्योंकि कुरान और हदीस पे तो हमारा और इनका मेयार ही एक नहीं है ना हदीस को परखने का। क्योंकि मिर्जा कादियानी ने खुद लिखा है कि जो साहब कशफ होते हैं वो हदीस आपका मेरे ख्याल इंटरनेट दुरुस्त नहीं है। देखिए ये बात आपकी दुरुस्त, की अपना मुहद्दिस है। वो देखिए क्या ये आप मुहद्दिसीन अगर की ये तरह के बात आप मोहताज करते नहीं हैं, होते। फिर यहाँ तक उसने लिखा है कि बहुत सारी अहादीस ऐसी, एक मिनट भाईजान, बहुत सारी अहादीस ऐसी हैं जो अहादीस की कुतुब में मौजूद नहीं है, लेकिन जो अहले कशफ हैं वो बराह रास्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन के बता देते हैं और वो सही होती हैं। तो जब हमारा और इन नहीं मिलता तो हम कुरान और हदीस पे इनसे बात करें क्यों? बात करनी है, करें कि जो हमारे और इनके दरमियान मुतनाज़िया बात है। मुतनाज़िया है मिर्जा कादियानी के इल्हामात और उसके दावाजात। सबसे बड़ा फितना और फसाद वहां से पैदा हुआ, इसलिए उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, ना कि कुरान और हदीस से गुफ्तगू होनी चाहिए इनके साथ। जी करें बात। देखिए बात आप समझ नहीं रहे। एक शख्स जो है वो दावा तो कर रहा है कि मैं कुरान को जो है, हदीसों को और बाकी दीगर जो है तफासिर हैं, तराजुम हैं, उनको मानता हूँ, लेकिन जब मानने की बारी आती है तब वो इनकार कर देता है। यही तो बात करने का मकसद है कि जो इनके दावाजात हैं जब उनको परखा जाता है तो वो उस तरह पूरे नहीं होते, चाहे वो इनके इमाम महदी होने का, फिर आगे खिलाफत का, या बाकी जितना भी सिलसिला अभी तक चल रहा है हकीकी जमात होने का, और इस्लाम का टाइटल साथ जोड़ना और जोड़ के बढ़ा चढ़ा के पेश करना कि हम ही सच्चे हैं। तो इस सच को जब तक हम बताएंगे नहीं कि ये सच नहीं, ये महज ज़न है, ये बातिल है, ये दजल है, ये झूठ है, तब तक जो है वो ये बात वाज़ेह नहीं होगी। क्योंकि इकरार तो वो कर रहे हैं, मुंह से इकरार तो कुरान में अल्लाह खुद फरमाता है कि वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू कालू आमन्ना, जब तुम उनसे मिलते हो वो कहते हैं हम ईमान वाले हैं। वइज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम कालू इन्ना माकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, लेकिन जब वो अपने शैतानों से मिलते हैं तो तब वो कहते हैं हम तो इनके साथ ठट्ठा कर रहे थे। तो बेसिकली ये मेयार तो कुरान खुद बताता है। एक तो जो है वो कैटेगोरिकली मना कर देते हैं ना कि हम नहीं मानते, जैसे मुल्हिद हैं, वो कहते हैं हम आपके खुदा का ही इनकार करते हैं, लिहाजा आपसे कुरान और हदीस पे तो बात हो ही नहीं सकती ना, आपसे सबसे पहले बात होगी खुदा के वजूद पर। अब जो शख्स इकरार कर रहा है कि मैं मुसलमान भी हूँ, कलमा भी पढ़ रहा है, हदीसों को किसी हद तक जो है वो कह रहा है कि ये इनमें से कुछ हदीसें जो है वो ठीक भी हैं, कुरान का जो है वो इकरार कर रहा है, लिहाजा उसके झूठ को वाज़ेह करना, उसकी मुनाफ़िक़त को वाज़ेह करना ये ज़रूरी होता है। तो ये बात करने का यही मकसद था कि जो इमाम महदी का इन्होंने दावा रखा हुआ है, हम तो मानते हैं कि दीगर जितने भी अंबिया हैं सारे ही इमाम महदी हैं, क्योंकि अल्लाह से वो कामिल हिदायत पाते हैं, उसके बाद वो हिदायत करते हैं। इसी मेयार को अगर कोई शख्स अपने ऊपर रखता है तो हम देखेंगे कि जो बाकी दीगर चीज़ें हैं क्या उसमें वो हिदायत हमें दे सकता है या उस तक खुद हिदायत नहीं पहुंची। तो उस पर फिर कुरान जो है वो हमें कहता है कि वो शख्स तुम्हें कैसे हिदायत दे सकता है जिसको खुद हिदायत की ज़रूरत हो, और हिदायत तो बेशक अल्लाह ही देता है। तो ये बात इधर आके ख़त्म हो जाती है कि ये इमाम महदी का टाइटल जो इन्होंने अपने काबिर के ज़िम्मे लगाया हुआ है या उसने खुद इकरार किया हुआ है, ये महज बातिल है, झूठ है, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि है कुछ नहीं। देखे भाईजान, उसका जो दावा है ना, उसने खुद ये बात लिखी है, मजमूआ इश्तिहारात में मौजूद है। उसने वाज़े तौर पे लिखा है कि मेरा ये दावा जो है, दावा मसीहियत और महदीवियत है, ये कुरान और हदीस की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि उसकी बुनियाद मेरे इल्हामात हैं।
ठीक है। और मुझे बताया गया कि तुम्हारी सदाकत के दलाइल कुरान और हदीस में मौजूद हैं। उसके बाद मैंने कुरान और हदीस से ये दलाइल निकाले अपनी सदाकत के, यानी कि दावे की जो असल बुनियाद है ना, वो मिर्जा कादियानी ने अपने इल्हामात को करार दिया है, ना कि कुरान और हदीस को। तो इसलिए कुरान और हदीस पर बात करने की बजाय हमें सिर्फ उसके इल्हामात पर बात करनी चाहिए, क्योंकि उसके इल्हामात साबित करने हमने वो सच्चे हैं या झूठे, और उसका भी उसने एक मेयार पेश किया। हम तो उसी की बात करेंगे, हम अपनी तरफ से नहीं करेंगे। हकीकतुल वही में उसने ये मेयार पेश किया है। उसने कहा कि कोई भी इल्हाम करने का जो दावा शख्स करता है कि उसे इल्हाम हुआ है, कोई भी शख्स ऐसा दावा करता है तो उसे चाहिए कि सबसे पहले अपने इल्हाम को कुरान करीम पर पेश करे। कि वही कुरान और हदीस के खिलाफ है तो वो शैतान की तरफ से है। इस पर हम कुरान करीम पर उसके इल्हामात जो है वो पेश करेंगे, क्या वो कुरान करीम से मुतदाद हैं या कुरान करीम के मुताबिक है। इस पे बात होगी, ना कि इस पे बात होगी कि वो हदीस को मानता है या नहीं मानता, वो कुरान को मानता है या नहीं मानता। ये तो मौजू ही अलग है। हमें बात सिर्फ इस चीज़ पे करनी चाहिए कि कुरान और हदीस से उसके इल्हामात का जायजा लेना और उसी के असूल के मुताबिक साबित करना कि उसके इल्हामात जो अल्लाह ताला की तरफ से उसने दावा किया कि ये अल्लाह की तरफ से है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो शैतान की तरफ से है। और उसने नहीं कुछ देखें, अपने तौर पे ये दलील जो दी आप है, बात उस चीज का हमें ये जो सबूत बात देना आप है। कर रहे हैं ना, फिर आपकी ये जितने भी भाई सारे इधर बैठे हैं उन सबको आपसे मना कर देना आप कि आज के बाद इजराए नबूवत पे हम इनसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि इजराए नबूवत वो लेते हैं कुरान की आयत से। तो लिहाजा अगर आपने ये मेयार ठहरा दिया है कि कुरान और हदीस पर इनसे बात नहीं हो सकती, लिहाजा इजराए नबूवत इस पे भी बात नहीं होगी। भाई झूठे की अगर आपने झूठे का झूठ बताना है तो उसके सामने सच्ची बात करनी पड़ेगी। देखें सुन ले ये सुन ले, बात मेयार सुन जो है ले, ना, ये मैंने नहीं ठहराया। बात सुन ले, देखें, अगर बात सुन ले। अजराए नबूवत पे बात हो, देखें मेरी बात सुनो, तो मेरी बात अजराए मुकम्मल होने देना नबूवत पे सिर्फ। या अकीदा हयात वफात मसीह पे हम तब बात करें ना कुरान हदीस से, जब हमारा हदीस को परखने का मेयार एक हो। जब हमारा परखने का मेयार एक नहीं है तो फिर किस तरह बात कर सकते हैं। फिर छोड़ दे फिर सब। हमारा हदीस की सेहत अबू को बकर मीर कुरानी साहब, आयात के तराजम और अबू तफासिर को परखने का मेयार ही एक नहीं है। जी जी। देखें देखें, जब कोई बंदा जो है वो बात करता है, सिर्फ अभी उसने बात की है, अभी उसकी सच्चाई या उसके किज़ब को जब जांचना है तो हमें उसके मद्दे मुकाबिल कोई बात रखनी पड़ेगी, तब हमें पता चलेगा कि वो बंदा बात सच्ची कर रहा है या झूठी कर रहा है। अब अगर एक शख्स से मुराद चले मिर्ज़ा साहब ने दावा किया है इल्हामात के ज़रिए कि खुदा ने जो है वो मुझे जा बजा नबी और रसूल के नाम से पुकारा है। अब हमारा दावा है कि हम नबी हैं और रसूल हैं। अब लिहाजा इस दावे को बातिल साबित करने के लिए आपको सच्चे अंबिया का, जिनका कुरान में हदीस में ज़िक्र है, उनका मेयार सामने रखना पड़ेगा। आप कह रहे हैं उस पर बात नहीं होगी, तो भाई उसको झूठा कैसे कहेंगे आप? हदीस नहीं आप पेश करेंगे कि मेरे बाद जो है वो 30 कज़्ज़ाब होंगे जो दावा नबूवत करेंगे, ये नहीं पेश करेंगे आप, तो किस तरह कहेंगे कि वो झूठा है? प्यारे भाईजान, मैं नहीं, उसको झूठा साबित करने के लिए हम उसके घर से दलील देंगे, हम अपने पे बात नहीं लाएंगे। देखिए, मैंने पहले कहा ना कि उसने जो इल्हामात की सच्चाई का जो मेयार पेश किया है, उसने कहा है कि हकीकतुल वही में कि अगर कोई भी शख्स इस बात का दावा करता है कि उसको अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ है, तो उसे चाहिए कि उसको सबसे पहले कुरान करीम पर पेश करे। अगर वो कुरान करीम के मुताबिक है तो वो अल्लाह की तरफ से है, अगर कुरान करीम के ख़िलाफ़ है तो वो शैतान की तरफ से है। इसी चीज़ को बुनियाद बना के हम मिर्ज़ा कादियानी के जो इल्हामात हैं, मिसाल के तौर पे उसका ये इल्हाम है कि यहमदकल्लाहु मिन अर्शिही, कि अल्लाह अर्श पर तेरी हमद बयान करता है। उसके बरक्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली वही है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह ताला की हमद, तमाम तारीफ़ें और हमद अल्लाह ताला के लिए, यानी अल्लाह ताला अपने सच्चे नबी से ज़मीन पर अपनी हमद बयान करवा रहा है।
लेकिन मिर्जा कादियानी कहता है अल्लाह ताला अर्श पर मेरी हमद बयान कर रहा है। ठीक है, इसी तरह अल्लाह ताला अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल करते हुए ये कह रहा है कि कुन फयकून की सिफत का मालिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, जबकि उसके बरक्स इसका ये दावा है कि कुन फयकून की सिफत इससे भी अता की गई है, और इसने सूरह यासीन की आयत के अंदर 3 तब्दीलियां करके अपना अलहाम गढ़ा और उसका तर्जमा ये लिखा कि तू जिस बात का इरादा करता है, कहता है हो जा, तो वो फौरन हो जाती है। अब इसी चीज को हम सामने रख लेते हैं भाई, ये उसका अलहाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो वही हुई कि सिर्फ अल्लाह ताला ही कुन फयकून की सिफत का मालिक है, लेकिन ये कह रहा है उसके मुतज़ाद कि मुझ पर वही नाज़िल हुई कि मैं तू भी कुन फयकून की सिफत का मालिक है। कुरान के खिलाफ मुतज़ाद हो गया। फिर दूसरा जो इसने तर्जमा किया है कि तू जिस बात का इरादा करता है, कहता है हो कुरान जा, तो तेरा उबैदुल्लाह साहब इरादा पेश कर करने दिया से ना फिल आपने, फौर हो देखें जाती है। तो कुरान तो सवाल पेश यह है कर कि दिया ना, मोहम्मदी बेगम कुरान के तो साथ जो दरमियान में आ निकाह गया। था उससे इरादा करने से ही वो निकाह हो जाना चाहिए था। ये सारी जिंदगी कोशिशें करता रहा लेकिन वो निकाह ना हुआ और इसका अलहाम शैतानी साबित हो गया। यार बात तो आप उबैदुल्लाह साहब वही बात कर रहे हैं कि पहले आप उसके जी भाईजान, इल्हामात को जो है वो परख रहे हैं कुरान के ऊपर, कुरान से दलील कायम करके फिर आप कह रहे हैं झूठा है। यही तो बात मैं कर रहा था, आपने कहा नहीं हम इनसे कुरान और हदीस पे तो बात नहीं करेंगे, हम इनसे बात करेंगे सिर्फ उनकी कुतुब में। अब अगर अगर उसने ये ठीक है, देखें यही बात है ना कि आप उनकी झूठी बात के सामने कुरान से या हदीस से एक सच्ची बात पेश करेंगे, फिर उनको बताएंगे कि ये आपकी झूठी बात है और ये सच्ची बात है, तो हमें पता चल जाएगा कि आपकी बुनियाद जिसके ऊपर खड़ी हुई है, जिस पे आपने इमारत कायम की हुई है, उसकी बुनियाद ही झूठ है। तो ये बात दुरुस्त है, ठीक है। मैं तो फ़हम की तो बात नहीं कर रहा ना कि अब कुरान की अब एक आयत आप पढ़ेंगे, मिसाल के तौर पे सूरह बकरा की आयत नंबर 2 पढ़ेंगे और आप किसी मिर्ज़ाई से ये पूछेंगे कि चलो अपना फ़हम बताओ, फिर मैं अपना फ़हम बताऊंगा और हम आपस में लड़ेंगे कि किसका फ़हम ठीक है। ये तो बात नहीं हो सकती, ये तो सीधी सी बात है। बात तो यही होगी कि भाई आपके नबी ने जिन बातों का दावा किया है, जो इल्हामात पेश किए, क्या वो सच्चे थे या नहीं थे। तो ये दुरुस्त बात है। चले मैं भी इजाज़त चाहता अस्सलाम वालेकुम। हूँ, मैंने भी जाना है। मलक कैसर साहब क्या हाल जी? अलहमदुलिल्लाह जनाब, अलहमदुलिल्लाह। विकास भाई तुसी डुबे नहीं कि बच गए हो? नहीं यार, असी ते कल जेड़ा इंजॉय कीता है बारिश विच। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बारिश हुई है, अच्छी खासी हुई है, लेकिन एरिया केड़ा तुहाडा?